बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीत सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइस, आज मैं हाज़िर हुई हूँ नावल उल्फत सी हो गई थी, रिटन बाय इफ़त सहर ताहिर। इफ़त सहर ताहिर का ये नावल है और ये जो है फोर्स मैरिज पे है और रूड हीरो पे है। ठीक है, तो ये आज हमने नावल कंप्लीट पढ़ना है, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको इजीली मिलती रहे। आई लव यू, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। वो घुटनों के बल इसके सामने बैठा गिड़गिड़ा रहा था। वो 20 बरस का लड़का फूट फूट के रो रहा था इसके लिए जो इसे छोड़ के हमेशा के लिए जा रही थी। वो बेहद बेयकीनी के आलम में गोया पत्थर बन गई थी। प्लीज़ मैं मर जाऊँगा, मत जाओ। वो जानता था कि वो हर हाल में इसे छोड़ के जाने वाली है, मगर वो इसे रोकने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। बकवास बंद करो आलियान तुम। गुस्से के मारे उसकी आवाज़ फट सी गई, कुछ कहने को सूझा ही नहीं। इसने आगे झुककर अपने हाथ इसके पैरों पर रख दिए। वो तड़प के पीछे हटी। आई लव यू रियली। और मैं वो आज के मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहता था, किसी भी सूरत से यकीन दिलाना चाहता था इस मोहब्बत का जो वो इससे करता था, मगर वो इस कदर इश्तियाल में आ जाए कि ये आलिया ने सोचा भी ना था। इसने मुट्ठी में इसके बालों को जकड़ा और दूसरे हाथ से तड़ाख तड़ाख 2-3 थप्पड़ इसके मुंह पर दे मारे और फनकारी। कल को जब किसी खूबसूरत सी लड़की के साथ शादी करोगे तो ये बेवकूफ़ी और बचकानापन याद करके हंसोगे, मजाक उड़ाओगे अपना। फिर ये अल्फाज कहना ज़रा मुझसे। और फिर वो चली गई हमेशा के लिए, मगर इसे औरतों के लिए या शायद औरतों के इसके लिए शजर ममनुआ बनाकर। वो कंप्यूटर के सामने बैठा था। इसके कमरे का दरवाज़ा बजा और साथ ही खुल गया। हेलो एवरीबॉडी, वो चहकती हुई आवाज़ सारा की थी। पापा घर पर नहीं है। वो इसकी तरफ मतवजह हुए बगैर हाथ माउस पर रखी और नजरें मॉनिटर पर जमाए रखाई से बोला, मगर वो मायूस होकर पलटने की बजाय अंदर आ गई। इसकी कुर्सी की पुष्ट पर हाथ रखे और इसकी जानिब झुकते हुए बड़े अंदाज से बोली, तो क्या हुआ, पापा का बेटा तो है ना घर पे, हम इसी से काम चला लेंगे। शट अप सारा, वो नागवारी से बोला। उफ़, सारा ने जैसे मज़ा लिया। इतने अच्छे लगते हो गुस्से में कि पता नहीं क्या क्या जी चाहने लगता है। वो शरारत से बोली, मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का वक्त नहीं है सारा। अगर तुम पापा से मिलने आई हो तो वो तुम्हें बता ही चुका हूँ। वो बहुत रखाई और बदतहजीबी का मुजाहरा कर रहा था, लेकिन इधर भी सारा ज़मान थी इसे टूट कर मोहब्बत करने वाली, इसके इश्क में गोडे गोडे डूबी हुई। इसकी तमाम तर बदज़बानी और बदतहजीबी के बावजूद लपक लपक कर यूँ इसकी तरफ आती जैसे परवाना शम्मा की तरफ आता है, जलने मनने की परवाह किए बिना। और मैंने भी तुम्हें बताया था कि मैं मामू से नहीं तुमसे मिलने आई हूँ, मासूमियत का मुजाहरा करते हुए बोली। अब मिल ली ना, नाउ गेट आउट। वो दोबारा कंप्यूटर की तरफ पलटा। जालिम इंसान, इसे तुम मिलना कहते हो? 4 बातें की, वो भी झिड़कियों में। इतनी दूर से ये सुनने तो नहीं आई। वो शिकवा की ना थी। मेरे पास यही कुछ है सारा ज़मान, इसलिए कहता हूँ इस दलदल में मत उतरो, धंस के रह जाओगी। वो सफाकी से बोला। इसके लबो लहजे की ठंडक सारा को लम्हा भर को कप कप आ गई, मगर वो हमेशा की तरह खुशकुन ख्यालात का लबादा ओढ़ती मुस्कुराने लगी। अब तो धंस चुकी आलियान सिकंदर, गोडे गोडे डूब गई तुम्हारे प्यार में। प्यार का नाम मत लो मेरे सामने, वो गुर्राया था। ओफ अली, तुम एंटी एलर्जी क्यों नहीं लेते? कितनी एलर्जी है तुम्हें मोहब्बत से? वो झंझलाई। आलियान की आंखों में सुर्खी उतर आई। 10 बरस पहले अपने चेहरे पर पड़ने वाले थप्पड़ में से इसने आग के शोले लपकते महसूस किए थे। इसका जी चाहा इसी तरह के थप्पड़ सारा के मुंह पर भी मारे, और इसने ऐसा ही किया। इससे पहले कि वो कुछ समझती, आलियान के यके बाद दिगरे 2 थप्पड़ों ने इसकी दुनिया हिला कर रख दी। वो कालीन पर उलट गई। ऐसा सलूक किया था इसने मेरे साथ जब मैंने इसे बताया था कि मैं इससे प्यार करता हूँ। ऐसे ही थप्पड़ मारे थे इसने मेरी मोहब्बत के मुंह पर। वो चिल्ला रहा था। वो रोना भूलकर बेयकीनी से इसे देख रही थी। मैं आलियान सिकंदर, एक कामयाब बिजनेसमैन मालदन का इकलौता बेटा और लाडला भी, मगर ये दुनिया ये किसी के लाड नहीं देखती। किसी को क्या मालूम ये कामयाब बिजनेसमैन अंदर से कितना नाकाम इंसान है, मोहब्बत में शिकस्त खोरता। वो अपने नीम तारीख कमरे में रॉकिंग चेयर पर झूलता अपनी ज़ात का कैथारसिस कर रहा था। ये शायद खुद अजियती में उतरा हुआ था, अपने ही ज़ख्मों का खरीन नोच था। और ये सारा ज़मान है तो मेरी पुप्पी ज़ात, मगर इंतहाई बेवकूफ़ जज्बाती दिल हाथों में लेकर फिरने वाली। जाने क्यों मेरे पीछे पड़ गई। ये ठीक है कि बचपन से ही हमारे वालिदैन की मर्ज़ी थी कि सारा इस घर में ब्याह किया है, मगर बचपन की ख्वाहिशात को बचपन के साथ ही रुखसत कर देने में अक्लमंदी होती है। वक्त के साथ साथ इन्हें जवान नहीं करना चाहिए, वरना बहुत नुकसान का अंदेशा होता है। अब 2 मिसालें होंगी। मैंने मोहब्बत की तो मार खाई, जलील हुआ, यही सारा के साथ हुआ, और होना भी चाहिए था। जो मोहब्बत करता है उसे मार ही पड़ती है। एक शख्स जो अपनी ज़िंदगी गुजार चुका हो, मोहब्बत कर लेना ज़िंदगी गुजार लेने के ही मुतरादिफ है ना। तो एक शख्स जो अपनी ज़िंदगी गुजार चुका हो, इसे यूँ बहकाना चे मायनी दारिद। मैंने थप्पड़ खाए और ताना भी। इसे अच्छी तरह याद था। इसने कहा था कि कल को जब तुम किसी और के साथ ज़िंदगी गुजारोगे तो तुम्हें इस बचपने पर हंसी आएगी। इसकी आंखें दुख की शिद्दत से जलने लगी। मैं तुम्हें बता दूंगा, मैं कॉल हारने वालों में से नहीं हूँ। तो तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये ज़िंदगी तुम्हारी ही याद में गुजरेगी। इसकी आंखों में लाली उतर आई थी। ये सुरैया खाला भी ना ज़रा अच्छे पराठे नहीं बनाती पापा।
وہ فقط چھٹی والے روز پراٹھا کھاتا تھا، مگر وائی قسمت جتنا اسے پراٹھا اچھا لگتا تھا اتنا ہی سریا خالہ برا بناتی تھی۔ تو بیٹا جی اس کا بہت آسان سا حل ہے۔ وہ اپنے فریش اورنج جوس کا گھونٹ بھر کے گلاس رکھتے ہوئے بولے۔ وہ کیا؟ وہ پراٹھے والی پلیٹ پر ایک کھسکاتے ہوئے اشتیاق سے پوچھنے لگا۔ ویری سمپل، شادی۔ وہ آرام سے بولے۔ علیان سنبھلا۔ تو کر لینا پاپا، میری طرف سے آپ کو پوری اجازت ہے۔ میں ان بیٹوں میں سے بالکل بھی نہیں ہوں جو باپ کو کچھ بھی کرنے کی آزادی نہیں دیتے۔ وہ اطمینان سے بولا۔ شٹ اپ، میں تمہاری بات کر رہا ہوں گدھے، وہ ہنسے۔ عالیہ نے پراٹھے والی پلیٹ دوبارہ اپنی طرف کھینچی۔ خیر اب خالہ اتنے برے پراٹھے بھی نہیں بناتی کہ بندہ اپنی زندگی برباد کرنے کی سوچنے لگے۔ سوچو علیان سکندر، سوچو۔ 30 برس کے ہو گئے ہو، اس عمر میں میری گود میں تمہیں آئے 2 برس ہو گئے تھے، انہوں نے طنز کیا۔ آپ کو ہی جلدی تھی گلے میں پھندا ڈالنے کی، وہ اطمینان سے بولا۔ اس بات کا مرحومہ کو بھی احساس تھا، تبھی تو اتنی جلدی آزاد کر گئی اس پھندے سے۔ وہ اداس سے ہونے لگے۔ اوفو، آپ پھر سے اپنی لو سٹوری لے کے بیٹھ گئے، ہم کچھ اور باتیں کر رہے تھے۔ وہ جلدی سے ان کا دھیان بٹانے کو بولا۔ ہاں تمہاری شادی کی۔ نہیں سریا خالہ سریا کے برے پراٹھوں کی، وہ مکر گیا۔ بور مت کرو یار، کوئی رونق میلہ لگاؤ گھر میں، تمہارے 10-12 بچے اس گھر میں اچھلیں کودیں، میرا بھی دل بہلے۔ وہ اس کے پکے یار تھے۔ 10-12 بچے یعنی 3-4 بیویاں؟ اس نے بھویں اچکائی تو وہ ہنس پڑے۔ یہ تم پر منحصر ہے، مجھے تو بس 10-12 بچے چاہیے۔ یہ تو آپ نے اپنی مرتبہ سوچنا تھا سر، میں تو منصوبہ بندی والوں کے منصوبے فیل نہیں کر سکتا، وہ بھی اتنی بے جگری سے کہ اکٹھے 10-12۔ وہ بہت دنوں کے بعد ریلیکس موڈ میں تھا۔ نہیں کوئی ٹینشن نہیں، ایک ایک کر کے بھی 10-12 جمع کر سکتے ہو تم، انہوں نے اسے تسلی دی۔ 1 اور 1 بھی 11 ہوتے ہیں، اس نے یاد دہانی کروائی، مگر در حقیقت فقط 2، وہ بھی اس کے باپ تھے۔ چلیں آپ کی طرح 2 کے بعد فل سٹاپ تو نہیں ہوگا نا؟ وہ اب کی بار اپنی بات کہہ کر ہنسنے لگا، اور اتنے دنوں کے بعد یوں ہلکے پھلکے موڈ میں باتیں کرتا وہ انہیں بہت اچھا لگا۔ تو پھر سارا کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے سرسری انداز میں پوچھا تو وہ بھی انہی کے انداز میں بولا۔ اچھا، یعنی کہ تم اس سے شادی کر سکتے ہو؟ وہ خوش ہوئے تو وہ سنبھلا۔ نہیں اب اتنا بھی اچھا نہیں ہے کہ اسے شادی ہی کر لی جائے، بات کو مذاق میں نہ ٹالو۔ وہ خفا سے ہو گئے اور علیان سنجیدہ۔ آپ جانتے ہیں میں مذاق نہیں کر رہا پاپا، ہم ایسے ہی ایک بہت اچھی اور مطمئن زندگی گزار رہے ہیں۔ تمہارے خیال میں؟ انہوں نے اسے جتایا تھا۔ وہ ٹھنڈکا۔ میرے خیال میں ہم دونوں ہی بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں پاپا، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ یہ نارمل انسانوں جیسی زندگی نہیں علی، گھر سے آفس اور آفس سے گھر، بیچ میں ایک آدھ دوست سے ملاقات اور بس۔ انہوں نے اسے گھرکا۔ یہ ناراض نہ ہو تو میں سیریسلی کہوں گا پاپا، مجھے رتی بھر بھی اعتراض نہیں ہے، آپ چاہیں تو نئے سرے سے اپنی زندگی شروع کر سکتے ہیں، کوئی آپ کو دیکھ کے کہہ بھی نہیں سکتا کہ آپ 58 ہیں۔ وہ بڑی بے نیازی سے کہتا انہیں غصہ دلا گیا۔ ہر بات مذاق نہیں ہوتی علیان، مذاق کون کر رہا پاپا، میں بالکل سیریس ہوں یار۔ اور جہاں تک بات ہے شادی کی تو وہ ابھی نہیں کر سکتا، اور سارا سے تو بالکل نہیں، وہ قطعیت سے کہہ رہا تھا۔ کئی لمحوں تک تو وہ سارے لفظ بھولے بے یقینی سے دیکھتے رہے۔ سارا میں کیا برائی ہے؟ یہ میں نے کب کہا، مگر وہ مجھے سوٹ نہیں کرتی، بہت بچکانا پن ہے اس پہ، مجھے میچور لڑکیاں بہتر لگتی ہیں۔ وہ جیسے کسی پروڈکٹ کے متعلق گفتگو کر رہا تھا۔ شادی کے بعد لڑکیاں میچور ہو ہی جاتی ہیں، ڈونٹ وری، انہوں نے اب کی بار اطمینان سے کہا، مگر میں فی الحال شادی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ آہستہ آہستہ جھنجھلانے لگا۔ تم مجھے کوئی خوشی نہیں دینا چاہتے؟ وہ بگڑنے لگے۔ یہ میں نے کب کہا؟ تو پھر جو میں کہہ رہا ہوں وہ خاموشی سے مان کیوں نہیں لیتے؟ فیضان کے بعد تو جیسے اس گھر میں خوشیاں روٹھ گئی ہیں، اسے دیکھو ماں کا کتنا فرما بردار تھا، یہ شاید تھوڑی عمر لکھوا کے لایا تھا، اسی نے ساری خوشیاں دکھا گیا، اور ایک بار بھی اعتراض کیا ہوگا اس نے؟ ادھر 25 کا ہوا، ادھر اس کی ماں اپنی بہو کو بیاہ کے گھر لے آئی، یہ گھر کیسے خوشیوں سے بھر گیا تھا، تم بھی تو کتنے خوش تھے۔ وہ بے حد جذباتی ہونے لگے، اور علیان سکندر اس کی حالت عجیب سی ہونے لگی۔ وہ انہیں ماضی کے سمندر میں غوطہ لگانے سے روکنا چاہتا تھا، مگر ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ فیضان اس سے بڑا تھا پورے 10 برس، مگر اتنے وسیع فرق کے باوجود وہ فیضان کو اور فیضان اسے بہت پیارا تھا۔ واقعی سے ابھی وہ تعلیم سے فارغ ہو کر آفس جانے لگا تھا کہ ماں نے بیٹے کے پیروں میں کھڑے ہونے کی خوشی میں اس کی شادی بھی طے کر دی، اور وہ ماں کا اتنا فرما بردار کہ ایک مرتبہ کے بعد دوبارہ اعتراض نہیں کیا۔ تب یہ گھر رونقوں سے بھر گیا تھا۔ امیمہ کیا اس گھر میں آئی جیسے گھر کا نقشہ ہی مکمل ہو گیا۔ اس نے آتے اپنے حسن سلوک اور میٹھی عادات سے شوہر ہی کیا ساس سسر اور دیور کا دل بھی مٹھی میں کر لیا۔ جتنی پیاری اس کی شکل تھی اتنی ہی پیاری طبیعت، اور علیان سکندر بھائی کا تو لاڈلا تھا ہی، بھابھی کو بھی پیارا ہو گیا، اور علیان نیا فرسٹ ایئر پھول، اسے بھی خود سے 5 سال بڑی بھابھی بہت اچھی لگتی تھی۔ ناشتہ کرانے کھانا کھلانے کے لیے فکر مندی سے پیچھے بھاگتی، اور ایسے میں فیضان جیسے رومانٹک بندے کے ساتھ ہلکے پھلکے سین علیان کی نظر میں آتے رہتے تھے۔ فیضان کا بے خود ہو کر امیمہ کو تکنا، اس کی اچھی ڈریسنگ پر تعریف کے پل باندھنا، اور ایسے میں امیمہ کا سرخ پڑتا چہرہ اور شرم و حیا۔ میں بھی ایسی کسی لڑکی سے شادی کروں گا، علیان نے بارہا سوچا، اور ادھر فیضان شاید تھوڑی ہی عمر لکھوا کے لایا تھا، شادی کے محض 4 برس ابھی، جبکہ امیمہ کی گود بھی ہری نہ ہوئی تھی، محض 29 برس کی عمر میں ہی ان سب کو روتا چھوڑ کر جا چکا تھا۔ رات کو اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے سو جانے والا
جانے کب سانس کا بندھن توڑ گیا اور وہ اس کے بازو پہ سوتی رہ گئی۔ ایک قیامت تھی جس کا سامنا تھا، موت تو موت ہی ہوتی ہے، مگر اس قدر جوان موت کی خوشیاں بھی جس کی منتظر تھی، اور نئے سفر پر نکل گیا تھا۔ اور محض 3 ماہ کے بعد ماں بھی اس صدمے میں خدا کو پیاری ہو گئی۔ تو پیچھے رہ جانے والے تینوں نفوس گمسم سے خدا کی رضا کو سمجھتے رہ گئے، اور عالیان کو اچھی طرح یاد تھا وہ دن جب امیمہ نے پاپا سے واپس گھر جانے کی بات کی تھی۔ پاپا تو ساکت رہ گئے، مگر عالیان کو کیا ہوا؟ 19.5 برس کا وہ لڑکا بالکل تھوڑ دل کی طرح روئے چلا گیا۔ وہ خود بھی رونے لگی، تب وہ شانت ہو گئے، اسے لگا کہ اب وہ رک جائے گی، کبھی واپس نہیں جائے گی۔ اپنی ماں کے علاوہ اس نے امیمہ ہی کو عورت کے روپ میں اس گھر کو سمیٹے دیکھا تھا۔ اب وہ اسے کبھی کھونا نہیں چاہتا تھا، مگر اسی احساس میں سے پتہ نہیں چلا کہ امیمہ کے پیار کو وہ کس رخ پر لے جا رہا ہے۔ وہ واپس نہیں گئی، مگر پھر والدین کے مجبور کرنے پر وہ مان گئی، تو سکندر عزیز بھی اس بار کچھ نہیں بولے۔ کس رشتے، کس پرتے میں سے روکتے؟ جس سے محرم کا رشتہ تھا وہی نہ رہا تو جوان لڑکی کو کس رشتے سے روکے رکھتے؟ اس کے سامنے ابھی پوری زندگی پڑی تھی گزارنے کو، سو انہوں نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ مگر عالیان نے جب سنا تو وہ ساکت رہ گیا اور پھر جیسے پاگل ہو گیا۔ پاپا نے اسے بہت سمجھایا، لوگوں کی سوچ بتائی، مگر وہ سب کچھ سمجھ کر بھی کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میں خود ان سے بات کرتا ہوں۔ وہ نم آنکھیں لیے اس کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ بھی نہا کے نکلی تھی، ڈرائر سے بال خشک کر رہی تھی، بنا دوپٹے کے اپنے دھیان میں مگن تھی، تبھی دروازہ کھلنے کی آواز نہیں آئی۔ آئینے میں عالیان کو دیکھا تو گڑبڑا کر ڈرائر آف کر کے رکھا اور پلٹ کر جلدی سے بیڈ پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر اوڑھا، اور وہ جو کہنے آیا تھا بھول کر یکٹکے سے دیکھے گئے۔ دروازہ ناک کیے بغیر اندر آنا تہذیب کے خلاف ہے، وہ تادیبی انداز میں بولی۔ آپ جا رہی ہیں؟ عالیان کسی خواب سے چونکا۔ ہاں، وہ تکلیف سے احساس سے گھری اپنے بالوں کو ربڑ بینڈ میں جکڑنے لگی۔ آپ مت جائیں، یہیں رہیں ہمارے پاس۔ وہ جذباتی ہونے لگا۔ یہ ممکن نہیں عالی، مجھے جانا ہی ہوگا۔ ساری زندگی میں اس گھر میں تو نہیں رہ سکتی نا، وہ بمشکل خود پر قابو پاتے ہوئے بولی۔ وہ بھی فیضان کی یادوں کے سینے سے لگائے بس یوں ہی زندگی گزارنے کا تہیہ کیے ہوئے تھی، مگر اس کے والدین اس کی واپسی پر مصر تھے اور وہ ان کا کہا ٹال نہیں سکتی تھی۔ آپ انکار کر دیں اپنی امی ابو کو، ہم یہاں کتنے خوش ہیں۔ خوشی اب کہاں، اب تو محض زندگی گزر رہی ہے، اور زندگی تو کہیں بھی گزر سکتی ہے۔ وہ سوچ کے پھیکے انداز میں مسکرا دی۔ میں انہیں انکار نہیں کر سکتی عالی، ہمیں آپ کی عادت ہو چکی ہے، ہم کیسے رہیں گے؟ وہ برافختہ ہونے لگا۔ ماما کا ہاتھ اس نے اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ عادتوں کو بدلا بھی جا سکتا ہے عالیان، اور چند دنوں یا مہینوں کی بات ہے، تم بھول بھی جاؤ گے۔ وہ جان بوجھ کر ہنسی تھی۔ نہیں، اس نے سختی سے کہتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، میں آپ کو کبھی نہیں بھلا سکتا۔ آپ جانتی ہیں آپ میری آئیڈل ہیں، ہم رابطے میں رہیں گے عالی، فون، میسیجز، انٹرنیٹ۔ اب تو دوری بھی دوری نہیں رہی۔ وہ اسے تسلی دے رہی تھی۔ نہیں، آپ یہاں سے کہیں نہیں جائیں گی، واٹر لہجے میں بولا تو اس کے انداز امیمہ کو الجھن میں مبتلا کرنے لگے۔ خود سے اس کے لگاؤ سے وہ اچھی طرح واقف تھی، مگر وہ عمر کے اس حصے میں تو تھا ہی کہ اس مجبوری کو سمجھ سکتا۔ مجھے جانا ہی عالیان، اور یہ بات طے ہے۔ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں کی گرفت سے نکالتے ہوئے وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ بے حد سنجیدہ اور کچھ رکھائی سے کہے الفاظ نے عالیان کو دھچکا پہنچا۔ آپ یہاں خوش نہیں؟ میری خوشی فیضان تھا علی، تم لوگوں کے ساتھ میں رہ تو رہی ہوں، مگر جو میری زندگی تھا وہی نہیں رہا، تو یہ کھوکھلے کہہ کے در حقیقت خوشی نہیں کہلا سکتے۔ وہ دکھ کی دھند میں گھرنے لگی۔ اور میں؟ وہ بےتابی سے پوچھنے لگا۔ تم؟ وہ ٹھٹکی۔ کیا آپ میرے لیے یہاں نہیں ٹھہر سکتی؟ وہ پراعتماد تھا۔ آئی لو یو، آپ جانتی ہیں مجھے بھی تم بہت پیارے ہو عالیان، مگر تم بات کو نہیں سمجھ سکتے۔ بے وقوفی میں زندگی نہیں گزرتی، بہت سے مشکل فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں۔ وہ اسی کو سمجھاتے ہوئے بولی، مگر وہ بھی اس نقطے پر تھا۔ میں واقعی میں آپ سے محبت کرتا ہوں امیمہ۔ اب کی بار امیمہ کو جھٹکا لگا۔ وہ اسے بہت کم بھابھی کہہ کر بلاتا تھا، زیادہ تر آپ جناب سے ہی کام چلا لیتا، مگر اس طرح بدتمیزی سے اس کا نام نہیں لیتا تھا۔ وہ کھنکھاری اور بے حد سنجیدگی سے بولی، تم نے خود ثبوت دے دیا کہ اب ہمارا رشتہ وہ نہیں رہا علی، تم مجھے بھابھی بھی نہیں کہنا چاہتے۔ ہاں، نہیں کہنا چاہتا، مگر میں ہمیشہ کے لیے آپ کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں، اسی گھر میں۔ وہ پاؤں پٹک کر چیخا تھا۔ شٹ اپ عالیان، وہ ناگواری سے بولی۔ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہونے لگا۔ اب تم جاؤ، مجھے اپنی پیکنگ کرنی کا، ابو مجھے لینے آ رہے ہیں۔ پاپا سے اجازت میں لے چکی ہوں۔ وہ ایک دم اجنبی سی بن گئی۔ امی بھی نہیں، آپ بھی نہیں ہوگی تو ہمارا کیا ہوگا؟ وہ حواس باختہ ہو گیا۔ امیمہ کو اس پر ترس آنے لگا، اور پیار بھی۔ بھائی اور ماں کے مرنے کے بعد تو وہ بالکل ہی بچہ بن گیا تھا، اور امیمہ نے بھی اسے یوں ہی سمیٹا تھا کسی ننھے بچے کی طرح، مگر اب زندگی ایک نئے رخ پر چل پڑی تھی جسے بدلنے سے وہ خود بھی قاصر تھی۔ اس کے ماں باپ اسے یوں زندگی برباد کرنے کی اجازت دینے والے نہیں تھے۔ ہو سکتا ہے کہ اگلے 2-4 برسوں میں وہ اسے پھر سے پیار دیتے۔ ابھی وہ محض 25 برس کی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، چند دن مشکل ہوگی، پھر سب سیٹ ہو جائے گا۔ خالہ ثریا سرونٹ کوارٹر میں ہی آ گئی ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، انہیں میں نے سب کچھ سمجھا دیا۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولی تو وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ واقعی چلی جائیں گی؟ عالیان، مجھے تنگ مت کرو پلیز امیمہ، پلیز۔ وہ دفتن گڑ گڑانے لگا۔ امیمہ سرتا پا اندیکھی آگ میں جل اٹھی۔ شٹ اپ عالیان، خبردار جو تم نے میرا نام پکارا تو جاؤ یہاں سے۔ نہیں، پہلے تم کہو کہ تم واپس نہیں جاؤ گی۔ وہ پاگل لگ رہا تھا۔ امیمہ کے حواس ٹھٹر گئے۔ علی، یوں بات کرو گے مجھ سے؟ وہ ایک دم سے ہار کر شکست خوردہ سا گھنٹوں کے بل اس کے سامنے گر سا گیا۔ آئی لو یو، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا، مجھے چھوڑ کے مت جاؤ۔ وہ اس کے لیے رویا، گڑ گڑایا، اس کے پاؤں بھی پڑ گیا، مگر بدلے میں امیمہ نے اسے کیا دیا؟ تھپڑ، 3 تھپڑ جن کی جلن آج بھی وہ اچھی طرح محسوس کر سکتا تھا، اور ایک تانا
کل کو جب ایک خوبصورت سی بیوی کے ساتھ زندگی گزارو گے تو یہ بیوقوفی یاد کر کے ہنسو گے۔ اور پھر وہ چلی گئی، مگر یہ تانا آلیان سکندر کی زندگی میں دل میں تیر بن کر پیوست ہو گیا۔ وہ کیا سمجھی تھی کہ میں ان سے محبت کا ناٹک کر رہا ہوں، یا میری محبت میں کوئی کھوٹ ہے؟ میں اسے دکھا دوں گا کہ میں پوری زندگی اس کے نام پہ بیٹھ سکتا ہوں۔ اس بیوقوفی پر ہنسنے کی بجائے میں اسے پوری زندگی پہ محیط کرنا چاہتا ہوں۔ جو وہ تھی وہ کوئی اور عورت نہیں ہو سکتی۔ آلیان سکندر نے اپنے پتھریلے انداز میں سوچ لیا تھا۔ وہ چلی گئی تھی، مگر عورتوں کو اس کے لیے شجر ممنوع بنا گئی تھی۔ بیٹھے بیٹھے وہ جانے کتنے سالوں کا سفر کر آیا تھا، اور اب وہ سارا زمان اس نے دانت پیسے اس کی اکلوتی پھپھو کی نازو پلی بیٹی اس کی جان کو ہی آ گئی تھی۔ یہ ٹھیک ہے کہ سب کی خواہش تھی کہ آلیان کی بیوی بن کے اس گھر میں آئے، مگر اسے یہ بھی تو سوچنا چاہیے تھا کہ آلیان ایسا نہیں چاہتا۔ گزرے 10 برسوں میں اس کے مزاج میں بہت بڑی تبدیلی آئی تھی۔ وہ خوابوں میں جینے والا رومانٹک سا لڑکا ایک آئس برگ بن گیا تھا، ایک گلیشیئر یا پھر تند مزاج منٹوں میں بپھرنے والا۔ اور اب یہ پاپا۔ اس نے گہری سانس بھر کر خود کو ریلیکس کیا۔ میں ہمیشہ آپ کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں پاپا، وہ نرمی سے بولا۔ تو پھر تم سارا سے شادی پر راضی ہو؟ وہ بے حد خوش تھے۔ ہاں، مگر میری ایک شرط ہے، وہ کچھ سوچتے ہوئے مسکرایا۔ ہر شرط منظور ہے لخت جگر۔ وہ شوق ہوئے۔ یہ شادی تبھی ہوگی جب پہلے سارا سے رضامندی لی جائے، اور آپ اس سے خود پوچھیں گے، پاپا پھپھو نہیں۔ وہ اس کی طبیعت اچھی طرح صاف کر چکا تھا، اور ساتھ ہی اس کے سامنے اپنی گمگشتہ محبت کا اعتراف بھی ممکن ہی تھا کہ وہ نازو پلی اس خاردار راہ پر قدم ڈالتی۔ سو وہ مطمئن تھا، اس لیے دفتری سے اپنی رضامندی دیتی۔ اوکے، میں خود پوچھوں گا سارا سے، حالانکہ یہ سب کو ہی پتہ کہ وہ تمہیں بہت پسند کرتی ہے۔ وہ پرسکون تھے۔ پسند کا کیا پاپا، دنوں میں بدلتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کسی اور ہیرو کو پسند کرنے لگی ہو۔ وہ ہنسا، ذہن ہلکا پھلکا ہو چکا تھا۔ اسے دھیان آیا کہ ایک ہفتے پہلے تو اس نے اپنی راہ صاف کی تھی، اب تو وہ آلیان کے سائے کے پاس بھی نہ آتی۔ کمینہ کتنا وہ ہے، سیلفش بندہ۔ پاپا آج پھپھو کے گھر سے ہو کے آئے تھے۔ آلیان نے ان کے چہرے سے کچھ اندازہ لگانا چاہا، مگر تبھی ان کے موبائل پر کال آ گئی تو وہ اٹھ کر باہر نکل گئے۔ وہ اطمینان سے اسپورٹس چینل پر کار ریس دیکھنے میں مگن ہو گیا۔ اگر کچھ زیادہ سیریس ہوتا تو وہ آتے ہی بات کرتے۔ وہ کب آ کے اس کے پاس بیٹھے، آلیان کو خبر بھی نہ ہوئی۔ کیا بور کر رہے ہو یار، نیوز لگاؤ، انہوں نے کہا تو وہ چونک کر پھر وہ مسکرا دیا اور ریموٹ ان کی طرف بڑھاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے تمہیں جانے کو تو نہیں کہا؟ نیند آ رہی ہے پاپا، صبح ویسے بھی اسلام آباد جانا۔ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بیٹھو، کچھ بات کرنی ہے، وہ بولے تو ان کے تاثرات پر غور کرتا وہ بیٹھ گیا۔ کیا خبر؟ سارا نے پورا واقعہ بھی سنا دیا۔ ماں انکار کے ساتھ، آج میں سارا سے ملنے گیا تھا۔ وہ سنجیدہ تھے اور آلیان تھوڑا سا پریشان۔ ساری بات تو پاپا کو پتہ نہیں چلنا چاہیے تھی۔ ہاں، بس وہ آلیان سے شادی سے انکار کر دیتی، اینڈ دیٹس آل۔ جی پاپا۔ سر جھکا کے وہ بیٹھ گیا۔ میں نے خود اس سے پوچھا تم سے متعلق۔ وہ بات کرتے کرتے رکے، پھر پوچھنے لگے، تم دونوں کی کوئی لڑائی ہوئی ہے؟ وہ تمہیں بہت برا بھلا کہہ رہی تھی۔ نہیں تو، وہ مکر گیا، وہ بھی تو سب چھپا گئی تھی۔ اچھا، بہرحال وہ پورے دل سے راضی ہے اس شادی سے، اسے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ اطمینان سے کہتے سے بھگ سے اڑا گئے۔ منہ اٹھائے وہ بیوقوفوں کی طرح ان کا جملہ ڈیکوڈ کرتا رہا۔ کیا بات ہے، یقین نہیں آ رہا؟ وہ ہنسے۔ آئی ڈونٹ بلیو دس، وہ بڑبڑایا تھا۔ اب اتنے برے بھی نہیں ہو یار۔ انہوں نے شانہ تھپکتے ہوئے گویا اسے حوصلہ دیا، مگر وہ اتنی ٹینشن میں تھا کہ مسکرا بھی نہیں سکا۔ آپ نے خود پوچھا تھا، یعنی اس نے خود آپ کو جواب دیا؟ پھپھو کے ذریعے کہلوایا؟ یہ پھپھو کے ذریعے کہلوایا؟ کم آن علی، کہہ تو رہا ہوں کہ میں نے آمنے سامنے بیٹھ کر اسے پوچھا، اور اس نے صاف لفظوں میں کہا کہ وہ اپنی ماں کی خوشی میں خوش ہے، اور یہ بھی کہ اسے شادی پر کوئی اعتراض نہیں۔ وہ بے حد مطمئن تھے۔ بہت عرصے کے بعد اس گھر کی رونقیں لوٹنے والی تھی۔ فیضان اور امیمہ کے بعد تو یہ گھر ہنسی اور کہکوں کو ترس گیا تھا، اور ان کی نسبت بہتر جو جدائی دے گئی تھی وہ تو کبھی مٹ ہی نہیں سکتا تھا، مگر اب تو انہی بچوں کی خوشیوں میں انہیں اپنی خوشیاں تلاشنی تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، اب یاد رکھنا میں زیادہ دیر نہیں لگاؤں گا۔ کل اسلام آباد سے ہو کے آؤ تو میں سفینہ سے شادی کی تاریخ مانگوں گا۔ منگنی کا لمبا چکر نہیں رکھنا، وہ سب طے کیے ہوئے تھے۔ اور جب وہ سوچ رہا تھا کہ فی الحال منگنی کا چکر چلائے گا، شادی تک کا پیریڈ میں وہ سارا سے کس طریقے سے جان چھڑا سکتا ہے، مگر وہ اس کی ساری رائے مسدود کیے دے رہے تھے۔ بہت برے موڈ کے ساتھ وہ اپنے کمرے میں آیا تو لہجہ بھر کو دونوں پسلیوں پہ ہاتھ جما کر وسط میں کھڑا رہا۔ دل چاہ رہا تھا ہر شے کو ٹھوکروں پر رکھ لے، تہس نہس کر دے، دانتوں پر دانت جمائے وہ بمشکل خود کو کنٹرول کر رہا تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی سارا زمان مجھ سے پنگا لینے کی؟ لگتا ہے کہ میں نے تمہیں جو ٹریلر دکھایا تھا وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آیا۔ اس در حقیقت سارا سے دشمنی ہو گئی تھی۔ شروع سے ہی وہ آلیان کو لفٹ نہ کروانے پر اس کے آگے پیچھے پھرتی رہتی تھی۔ جس قدر جھنجھلاتا اتنا ہی وہ انجوائے کرتی۔ سارا نے نا آلیان صاحب نو نا ضرور تو ذرا عزت دے دیتی جیڑی انہوں پچ نہیں رہی، ان دا نا ڈائجسٹو سسٹم خراب ہویا۔ مگر وہ یوں ساری عمر کے لیے سرمنڈ دی جائے گی، یہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اس کی زندگی میں سارا تو کیا کسی بھی عورت کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ اس کے اسلام آباد سے لوٹتے ہی واقعی پاپا نے پھپھو سے شادی کی تاریخ مانگ لی۔ فار گاڈ سیک پاپا، اتنی جلدی کیا؟ یہ پھندا ڈالنے کی وہ جھنجھلائی تو گیا۔ ایک وحشت لامحدود تھی جس کا وہ شکار تھا، مگر کوئی کیا سمجھتا۔ لو، زندگی کا کیا بھروسہ، سو جلدی جلدی خوشیاں دیکھ لینی چاہیے۔ وہ آرام سے بولے۔ میں اتنی جلدی مرنے والا نہیں ہوں، وہ غصے سے بولا، مگر ان کی زرد پڑتی رنگت دیکھ کر فوراً ہی اس کا غصہ غائب ہو گیا۔ سوری پاپا، اگر تم شادی نہیں کرنا چاہتے تو مت کرو، مگر آئندہ اس طرح کی فضول بات مت کرنا۔ وہ زود و رنج ہو رہے تھے۔ عالیہ نے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔
آئی ایم سوری پاپا، وہ نادم لہجے میں بولا تو وہ خوش ہو گئے. ٹھیک ہے بس اب تم شادی کی تیاریاں کرو، شاپنگ کرو اور اپنے تمام فرینڈس کو انوائٹ کرو، باقی سارے معاملات مجھ پر چھوڑ دو. اوکے. وہ ہار مان گیا تھا مگر اس نے سارا کو ایک کال ضرور کی. تم نے انکار کیوں نہیں کیا؟ پنکار کر پوچھا کہ جواباً اس کا لہجہ اتنا ہی شانت تھا. ہم مانگنے والوں کو خالی نہیں لوٹایا کرتے. ماموں جان تمہارے لیے مجھے مانگنے آئے تھے. اس کے تلووں لگی سر پر جا پھوٹی. شٹ اپ سارا زمان، لاتوں کے بھوت ہو تم. میں تمہیں اچھی طرح سے سمجھاؤں گا. اس زبردستی کا نتیجہ بہت برا ہوگا. مجھے دھمکیاں مت دو. اتنے ہی مرد تھے تو اپنے پاپا کو گھر پہ ہی روکتے، نہ آنے دیتے ہمارے ہاں. سارا کے جواب نے اسے بھگ سے اڑا دیا. اس قدر فضول بات وہ کھول کر رہ گیا. تمہیں اچھی طرح بتاؤں گا کہ میں کتنا مرد ہوں سارا زمان. دانت پیس کر کہا تو وہ قدر تمسخر سے بولی. اس گھر میں میرے ماموں بھی رہتے ہیں، آلیان سکندر. وہ تمہیں اتنا بھی منہ زور ہونے نہیں دیں گے. اور تم کیا پاؤ گی میں اس شادی سے؟ آلیان سکندر کی نفرت کو صفاقی سے آئینہ دکھا رہا تھا. تمہاری بیوی بن کے آؤں گی تو تم سے محبت بھی وصول کروں گی آلیان سکندر. وہ بڑی مطمئن تھی. پتہ نہیں کون سی سردائی پی کے بیٹھی تھی. کھولتے ہوئے آلیان نے لائن ڈسکنیکٹ کر دی. اس کے وجود میں خون کی جگہ جیسے لاوا دوڑ رہا تھا. کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے؟ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. اس شعر کے مصداق سارا زمان بھی آلیان کو نہیں چھوڑنا چاہتی تھی. ایک زمانہ جانتا تھا کہ آلیان کی شادی سارا سے ہی ہونی، اور پھر ایک دم سے اس رشتے سے انکار کرنا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی. سارا تم فقط بیوقوفی کری ہو، ان تلوں میں تیل نہیں. بھول جاؤ آلیان سکندر کو دنیا بھری پڑی ہے ایسوں سے. وہ اس کی عزیز جان دوست کانتا تھی. شادی کے بعد جو کینیڈا چلی گئی تھی، مگر اس نے سارا سے مسلسل رابطہ رکھا تھا. فون پر بھی اور انٹرنیٹ پر تو روز رات کو لمبی چیٹنگ ہوتی تھی. ابھی بھی وہ آن لائن تھی. تم جانتی ہو میں نے اپنی آدھی زندگی آلیان سکندر کو سوچا. اب دماغ کو کیسے کھرچوں؟ سارا نے لکھا. اور وہ جو 2 تھپڑ مارے ہیں اس نے، ان سے دماغ ٹھکانے پر نہیں آیا. وہ یقیناً غصے میں تھی. اسے کسی سے بے وفائی ملی ہے جانو. سارا نے اسے تسلی دی. شٹ اپ سارا، اپنی زندگی برباد مت کرو. پتہ نہیں کسی کو کتنی شدت سے چاہ چکا ہے وہ، بلکہ ابھی بھی چاہتا ہے. تبھی تو تمہیں بھی لفٹ نہیں کرواتا. اٹس اوکے سارا نے مختصراً لکھا. اٹس ناٹ اوکے سارا، جذباتی فیصلہ مت کرو. اسے کسی سے بے وفائی ملی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ تم سے بدلہ لے یا پھر ویسا ہی سلوک جیسا کرے جیسا اس نے آلیان کے ساتھ کیا تھا. وہ در حقیقت سارا کے اس فیصلے کے خلاف تھی اور پریشان بھی تھی. پاس ہوتی تو اسے کبھی بھی اندھی کھائی میں چھلانگ نہ لگانے دیتی. اسے محبت کی ضرورت ہے کانتا، اور تم جانتی ہو، بلکہ وہ بھی جانتا ہے کہ میں اسے کتنی محبت کرتی ہوں. تبھی زبردست جواب دیا اس نے تمہاری محبت کا. کانتا کا غصہ آ گیا. سب اچھا ہی ہوگا یار، میں اسے سدھار لوں گی. تم مسکرا دو اب. سارا نے لکھا تو جواباً اسے ہنسی کا سائن ریسیو ہوا اور ساتھ 3 لفظ: تمہاری حماقت پر. سارا گہری سانس بھر کے رہ گئی. مگر وہ کیا کرتی؟ اس کے دل نے اس کے مد مقابل ڈٹ کر وہ بھاری ووٹ آلیان سکندر کے حق میں کرایا تھا. اسے بے وفائی کسی سے ملی تھی اور وہ میری طرف منتقل کر گیا. سارا نے لکھا تو جواب آیا. اور وہ ساری زندگی یہی کرتا رہے گا. یہ تو طے ہی تھا کہ میری ساری زندگی اس کے ساتھ گزرے گی ڈیئر. تو پھر جو اسے چھوڑ گئی ہے اس کا غم کیا لگانا خود کو؟ سارا مطمئن تھی مگر کانتا نہیں. ایک بار پھر سوچ لو. سارا زندگی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ بگاڑ کے پھر سے شروع کر لیے. ڈونٹ وری، جمع تفریق ضرب سب کچھ کر کے دیکھ چکی ہوں. جواب صرف ایک ہی آتا ہے: محبت. محبت نہیں، بے وقوفی. تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. سارا ہماری بج ہی جائے گی. ہاں اگر اس کا ہاتھ ہوا اور تمہارا منہ تو بج ہی جائے گی. کانتا سلگ گئی. مگر سارا زمان کیا کرتی جس کے دل میں بچپن سے آلیان سکندر کی محبت نے گھر کر لیا تھا. اب تو اسے سوچے بنا سانس لینا بھی دشوار تھا. اور پھر وہ دن بھی آ ہی گیا کہ جب وہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ اسے بیاہنے آ گیا. توبہ ہے، پورے فنکشن میں آلیان سکندر جو ایک سیکنڈ کو بھی مسکرائی، یہ سارا کی چچا تھی. وہ ایسا ہی سنجیدہ مزاج. سارا کی بڑی بہن نے متانت سے کہا. اور ادھر سارا شوخ و چلبلی جوڑی خوب جمے گی. دیکھو کون کس پہ اپنا رنگ چڑھاتا ہے. اس کی کزن خاصی منہ پٹ تھی. سارا خاموشی سے سب کی سن رہی تھی. بڑی ڈٹائی سے اپنے فیصلے پر ڈٹے رہنے کے بعد اب جبکہ وہ نکاح نامے پر سائن بھی کر چکی تھی تو دل جانے کی ڈوب جا رہا تھا. آلیان کا گزشتہ رویہ یاد رہتا تو لگتا غلطی کر لی. کبھی اس نے ہنس کے بات نہ کی تھی، اور ادھر سارا زمان نے ساری عمر کا ہنسنا رونا اس سے وابستہ کر لیا تھا. مگر پھر اپنی محبت کو جیت کا خیال آتا تو دل ٹھہرنے سا لگتا. کوشش کیے بغیر ناکام ہو جانا یا شکست تسلیم کر لینا ساری عمر کی خلش دے دیتا. وہ مطمئن تھی کہ زندگی میں اپنی محبت تو پا لی. خوشبوؤں میں لپٹی آلیان سکندر کے لیے پور پور سجائے گلاب اور موتیوں سے سجی سیج پر وہ بے ترتیبی سے دھڑکتا دل لیے ایک نئی اور خوبصورت زندگی کی شروعات کے لیے تیار تھی. نگاہ بار بار کلائی پر بندی گھڑی کی سوئیوں سے الجھتی جہاں رات کے 2 بجنے کو تھے. تھکن اور نیند سے بوجھل آنکھوں سے اس نے وال کلاک پر نگاہ ڈالی تو اعصاب کشیدہ ہونے لگے. کلائی پر گھڑی غلط ٹائم نہیں بتا رہی تھی. اسی سیج پر وہ 1 بجے سے بیٹھی تھی. 1 گھنٹہ ہونے کو تھا اور آلیان کا کہیں نام و نشان تک نہ تھا. اور اس سے پہلے کہ وہ آس امید چھوڑ دیتی دروازے پر کھٹکا ہوا اور کوئی اندر آیا.
سارا نے سنبھلتے ہوئے نگاہ جھکائی تھی، وہ آلیان نہیں تھا۔ دروازہ بند کر کے دھڑ دھڑ کرتا کمرے کے وسط تک آیا، شیروانی اتار کے کرسی پر پھینکی اور آگے بڑھ کے ہاتھ بڑھایا اور بیڈ سائڈ پر لٹکتی پھولوں کی لڑکی کو بے دردی سے کھینچ کر توڑ ڈالا۔ اس کے ہر انداز سے درشتی جھلک رہی تھی۔ سارا کا دل سہمنے لگا، ان 2 تھپڑوں کی یاد سے گال لگنے لگے تھا۔ اگر یہ آج بھی اسی وحشیانہ پن پر اتر آئے تو میں تو کسی کو آواز دینے جوگی بھی نہیں۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ وہ بیڈ پر ٹکا جھک کر جوتے اتار رہا تھا، سلیپر پہنے، پھر واش روم میں گھس گیا۔ وہ جو سانس بھی سہم کر لے رہی تھی، گہری سانس پھڑتی سیدھی ہو بیٹھی۔ پہلے قدم پر احساس ہونے لگا کہ کسی پر مسلط ہونا اور اس کی سزا بھگتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ اللہ، پیر بج گیا میرا، صوفے میں لگا جا گئی یار۔ اچھا خیر سارا بی بی، ہن آپ پیر کلاڑی دے وچ مارے آ کے تے ہن بھگتنا تے پینا ہی ہے۔ وہ نائٹ سوٹ پہنے تولیے سے چہرہ خشک کرتا باہر آیا۔ ادھر وہ ذلت کے احساس میں گھری اس کا انتظار کر رہی تھی، فقیروں کی طرح کسی بھیک کا انتظار۔ تولیہ کرسی کی پشت پر پھیلا کر وہ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اندر تو جانے کیا گدر مچا ہوا تھا، مگر بظاہر بہت اطمینان سے بال برش کیے۔ وہ مخمصے میں تھی، اٹھ جانا چاہیے، یہیں بے شرموں کی طرح بیٹھے رہنا چاہیے۔ آلیان کے رویے میں کوئی لچک نہیں تھی۔ وہ پلٹ کر بیڈ کی طرف آیا۔ سارا نے بے ساختہ ہی نگاہ اٹھا کے دیکھا، وہ اسی کی طرف متوجہ تھا۔ ہمیشہ اسی سے بہت بے تکلفی برتنے والی سارا اس سے نگاہ چرا گئی۔ ایک تمسخرانہ مسکراہٹ نے آلیان کے ہونٹوں کو چھوا تھا۔ اب تک تو تمہارا شوق پورا ہو جانا چاہیے دلہن بن کے میری سیج پہ بیٹھنے کا۔ الفاظ نوکیلے کانٹوں کی طرح سارا کو چبھے تھے، مگر اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ تحمل سے آلیان کو برداشت کرے گی۔ اب تم یہاں سے اٹھ جاؤ کیونکہ میں جلد سونے کا عادی ہوں، وہ رکھائی سے بول رہا تھا۔ سارا کو ذلت کا احساس ہوا، مگر یہ اس کا اپنا فیصلہ تھا تو اس کے فیصلے اور فائدے اور نقصانات بھی اسی کے تھے۔ وہ انتظار میں کھڑا تھا کہ سارا وہاں سے اٹھے تو وہ سونے کے لیے لیٹے۔ اپنے رویے پر غور کرو آلیان، میں تمہاری بیوی ہوں اب، اس نے بہت نرمی سے کہا تو اس کے تاثرات میں پتھریلا پن اترنے لگا۔ تو کیا کرنا چاہیے مجھے؟ دھوم دھام سے گولڈن نائٹ منانی چاہیے؟ وہ طنز و استہزاء سے بھرپور انداز میں پوچھتا، اسے شرمندہ کر گیا۔ وہ یقیناً اسے ذلیل کرنا چاہتا تھا۔ اس بات کا اندازہ ہوتے ہوئے وہ مزید کچھ کہے بغیر لہنگا سمیٹتی بیڈ سے اتر گئی۔ آلیان نے بستر سے پھولوں کی پتیاں جھاڑیں اور لیٹ گیا۔ سارا بہت بجھے دل کے ساتھ اپنا نائٹ سوٹ اٹھا کر واش روم کی طرف بڑھی، زیور اتار کر ٹیشو پیپر میں لپیٹا اور کپڑے تبدیل کرتے ہوئے اس کا دل خون کے آنسو رویا، جس کے لیے وہ پور پور سجا کے تیار ہوئی تھی۔ اس نے ایک نگاہ غلط ڈالنا بھی گوارا نہ کیا تھا۔ وہ چینج کر کے نکلی تو اسے اور رونا آیا۔ کمرے کی لائٹ آف تھی، صرف نائٹ بلب جل رہا تھا۔ بدقت تمام ڈریسنگ تک آئی، پہنچ کر اس نے زیورات دراز میں ڈالے اور برش لے کر بال کھولنے لگی۔ آنکھیں بھر بھر آ رہی تھی، کس قدر ٹوٹ کے روپ آیا تھا آج اس پر۔ سبھی کہہ رہے تھے کہ نظر نہ لگ جائے، آج تو آلیان فدا ہی ہو جائے گا اس پر، اور کسی کی کیا خبر تھی کہ نظر لگ ہی چکی۔ تو آج سے ایک نئی زندگی آزمائش کی صورت شروع ہوئی سارا زمان۔ اس نے خود کو باور کرواتے ہوئے بیٹھ کے ایک کنارے پر اپنی جگہ بنائی اور لیٹ گئی۔ آج پہلی رات تھی اس لیے چھوٹ دے رہا ہوں، مگر کل سے اپنے بستر کا کہیں اور بندوبست کرو۔ یہ میرا بستر اور اس پر تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ اندھیرے میں اس کی سٹ سے سپاٹ آواز گونجی تو وہ ساخت سی رہ گئی۔ دل میں کہیں بہت گہرائی سے درد اٹھا، جب تمہاری زندگی اور گھر میں میری جگہ بن چکی ہے تو بستر پر کیوں نہیں؟ وہ چٹکی۔ زندگی اور گھر میں تم اپنی مرضی سے آئی ہو، مگر میرے نکاح میں تم میری مرضی سے رہو گی۔ اور پہلا سبق یہ کہ مجھے عورت کا فضول بحث کرنا بالکل بھی پسند نہیں۔ وہ اسی سرد اور بے تاثر لہجے میں بولتا اسے خاموش کرا گیا۔ آنے والے وقت کی بے ترتیب دستک اس کی سماعتوں نے ابھی سے سن لی تھی۔ شادی کے فوراً بعد ہی خاندان میں دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور خاندان بھی اتنا بڑا کہ روزانہ ہی ایک دعوت نپٹاتے تو مہینہ بھر لگ جاتا۔ مجھے کسی کے گھر دعوت پر نہیں جانا، آلیان نے صاف لفظوں میں انکار کیا تو پاپا متفکر ہوئے۔ نہ بیٹا جی، ایسے دلوں میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں، رشتے بہت مشکلوں سے بنتے ہیں، انہیں ٹوٹنے سے بچانا چاہیے۔ آئی ایم سوری پاپا، مجھے پسند نہیں، اس لیے میں نے نہیں بتا دیا۔ وہ آرام سے ناشتہ کرتے ہوئے بولا، ایسے نہیں بیٹا جی، یوں جھٹکا دے کے چھڑانے سے دامن پھٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ آرام سے، تسلی سے، کوئی ریزن دے کے کسی سے معذرت کرتے ہیں۔ وہ قدِ خفگی سے گویا ہوئے، تو ریزن آپ تیار کر لینا، آپ کو میری طرف سے اجازت ہے، میں آپ سے 100% متفق ہوں گا۔ وہ لاپرواہی سے بولا تو اپنے لیے چائے گرم کر کے لاتی سارا کوڑی، سڑیل بدمزاج اور بورنگ آدمی۔ اوکے میں کرتا ہوں کچھ، مگر بہرحال میں کسی سے یہ سننا نہیں چاہتا کہ دولت کے نشے میں چور ہم اپنے رشتہ داروں کو کچھ سمجھتے نہیں۔ انہوں نے بات ختم کر دی تو آلیان نے یوں ہی اس بات میں سر ہلا دیا تو سارا کا بولنا ہی پڑا، مگر آپ ہی کے گھر تو جانا ہی پڑے گا، انہیں کیا ریزن دے سکتے ہیں؟ اس نے اپنی بڑی شادی شدہ بہن کا ذکر کیا۔ اس سے پہلے کہ سکندر صاحب کچھ بولتے آلیان درشٹی سے بولا، بڑوں کی بات کا احترام کرنا سیکھو سارا، جب پاپا نے ایک بات کہہ دی تو اسے احسن طریقے سے نبھاؤ۔ اس کے انداز پر سارا بے طرح شرمندہ ہوئی، ماموں کے سامنے بےعزتی کر کے رکھ دی تھی اس نے۔ اوفو، یہ کیا بھائی، خبردار جو ہماری بیٹی کو یوں روکا ٹوکا، بولنے دو اسے، یہ مینا ہے ہماری، انہوں نے تادیبی انداز میں آلیان سے کہا تو وہ لب بھیج کے رہ گیا۔ پھر قدر توقف کے بعد بولا، مگر پاپا یہ بھی تو سوچیے کہ اگر کسی ایک کے ہاں بھی دعوت پر گئے تو دوسرے رشتہ داروں کو کتنی باتیں بنانے کا موقع ملے گا کہ جی ہمارے ہاں تو نہیں آئے۔ یہ تو ہے، پاپا فی الفور بولے تو سارا گہری سانس بھر کے چائے کی طرف متوجہ ہوگی۔ اسے پتہ چل رہا تھا کہ آلیان سکندر اب زندگی کے فیصلوں کی اختیار اپنے ہاتھ میں لے رہا، اور یہ بھی کہ
اب وہ اسے ہر معاملے میں مات دینے کی کوشش کرنے والا تھا. اسے بھی اپنے مہر احتیاط سے آگے بڑھانے دے. مگر ایک ذات اوپر بھی تو ہے جو سب سے زبردست ہے، سب جس کے زیر دست ہیں. خدا کی ذات جو کسی کو اس کی مرضی کے نہیں بلکہ اپنے بنائے ہوئے پلان سے زندگی گزارنے پر مجبور کر دیتی ہے. تیسرے روز پاپا نے کھانے کی ٹیبل پر لنڈن کی 2 ریٹرن ٹکٹس آلیان کے سامنے رکھ دی. تم لوگ کسی بھی رشتہ دار کے گھر دعوت پہ نہیں گئے کیونکہ تم ہانی مون پر جا چکے ہو. وہ مزے سے بولے تو جہاں آلیان کا جھٹکا لگا وہیں سارا کو ہنسی آ گئی. ایک نظر ناگواری سے دیکھنے کے بعد وہ پھر سے بولا، مگر ہم تو یہی ہیں پاپا. یہ تو میں تمہارے جانے کے بعد سب کو بتاؤں گا. انہوں نے مسکراتے ہوئے اپنی پلیٹ میں سالن نکال کر ڈونگا سارا کو تھمایا. نو وے پاپا، آئی ایم سوری، میں یہاں سے بالکل نہیں نکل سکتا. کتنی اہم ڈیلنگز کرنا باقی ہے. وہ رکھائی سے بولا تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کے اسے روک دیا. پھر وہ غور سے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولے، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ علی؟ اتنے سیریس تو تم کبھی بھی نہیں تھے جتنے شادی کے بعد ہو گئے ہو. اس کے یوں شادی کرنے پر وہ قدرے سنبھلا. پوری لائف پڑی ہے گھومنے پھرنے کو، ویسٹ آف ٹائم ہے یہ فی الحال. وہ جبرن مسکرایا. رشتہ داروں کی دعوتوں میں تم نہیں جانا چاہتے، ہنی مون تمہیں ویسٹ آف ٹائم لگتا ہے. ان سب باتوں سے میں کیا سمجھوں؟ انہیں شادی کے بعد سے دونوں کا خاموش اور لیا دیا سا رویہ کھٹک رہا تھا. نئے نویلے شادی شدہ جوڑوں والی شوخی انداز اور بات چیت سب مخفوض تھا. کیا بات ہے سارا، علی سے لڑائی ہوئی ہے کیا؟ انہوں نے سر جھکائے ناشتہ کرتی سارا کی خاموشی کو حیرت سے دیکھا. نہیں تو مامو جان، یہ تو بس ایسے ہی، آپ کو تو پتہ ہے ان کے مزاج کا. وہ بھرپور طریقے سے مسکراتے ہوئے اس کی ناکام وکالت کرنے لگی. وہ مطمئن ہوئے یا نہیں الگ بات تھی، مگر جو چند لمحے سارا کو دیکھنے کے بعد وہ آلیان کی طرف متوجہ ہوئے قطعیت سے بولے، 10 تاریخ کی سیٹس کنفرمڈ ہے تمہاری. کوئی بہانہ، کوئی جواز نہیں. یہاں کا ہر معاملہ مجھ پہ چھوڑ دو. تم سے پہلے بھی بہت اچھی طریقے سے سنبھال لیتا تھا. انہوں نے آلیان کے بولنے کی گنجائش ہی نہ چھوڑی تھی. سارا کو اس کی شکل دیکھ کر ہنسی آئی تو وہ اپنی پلیٹ پر جھک گئی، مگر آلیان اس کی بے ساختہ امڑانے والی مسکراہٹ اچھی طرح دیکھ چکا تھا. کمرے میں جاتے ہی وہ پھٹ پڑا. بہت شوق ہے تمہیں ہنیمون پر جانے کا؟ یہ میرا نہیں، مامو جان کا فیصلہ ہے. تکیے کے کور ٹھیک کرتی سارا نے اطمینان سے جواب دیا. تم کہتی کیوں نہیں کہ تم میرے ساتھ نہیں جانا چاہتی؟ وہ ضد ہوا. کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہی جانا چاہتی ہوں. وہ فوراً بولی. اس نے قطعی لہجے میں کہا، مگر میں تمہیں لے جانا نہیں چاہتا. تو جاؤ اکیلے ہنی مون مناؤ. سارا نے مسکراہٹ دبائی اور زمین پر بچھائے اپنے بستر پر تکیہ سیٹ کر کے دراز ہو گئی. اگر تم سمجھتی ہو کہ اس طرح کی فضول حرکتوں سے میری زندگی میں ڈسٹربنس پیدا کرو گے تو یہ تمہاری بھول ہے. وصول کا تم غلطی پر آلیان. میں تمہاری زندگی کو ڈسٹرب کرنے نہیں بلکہ اسے سنوارنے اور متوازن کرنے آئی ہوں، محبت پر تمہارا اعتماد بحال کرنے. وہ لیٹے لیٹے مسکرا کر بولی تو وہ مزید چٹکا. تم سے محبت کا سبق لوں گا جسے آتے ہی میں اس کی اوقات بتا چکا ہوں. اس کے انداز میں حقارت تھی. سارا کو دلی اذیت پہنچی، مگر اس نے اپنے تاثرات سے آلیان کو احساس نہیں ہونے دیا اور آسان سے بولی، ضروری نہیں کہ ہر آدمی ہر وقت صحیح ہی سوچتا ہو. ایک وقت آئے گا جب تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہوگا اور میری محبت کا یقین. دنیا دیکھے گی. وہ استزائیہ ہنسا اور چینج کرنے واش روم میں چلا گیا. سارا نے گہری سانس بھرتے اندر کے غبار کو کم کرنے کی کوشش کی. اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آلیان کی سوچ کو کیسے بدلا جائے. وہ اس کی زندگی میں آ تو گئی تھی، مگر اپنا ایک مقام اور عزت بنانا، یہ دونوں کام اسے جوش شیر لانے کے مترادف لگ رہے تھے. اٹس ویری ٹف ڈیوٹی سارا. ایئرپورٹ پر اترتے ہی شدید دھند اور منجمد کر دینے والی ٹھنڈ نے ان کا استقبال کیا. امیگریشن سے فراغت پا کر ٹیکسی لے کر وہ آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد اپنے فلائٹ پہنچے جو آلیان نے خرید رکھا تھا، مگر زیادہ تر وہ کرائے پر ہی رہتا. ابھی اتفاقی تک ان کا پروگرام بن گیا اور سابقہ کرایہ دار ابھی پچھلے ہفتے ہی فلیٹ خالی کر کے گئے تھے. کبھی کبھار جو آلیان یا سکندر صاحب کا لندن کا چکر لگتا تو اسی فلائٹ کے ایک کمرے میں رہائش کا انتظام ہوتا جو گیسٹ روم کے طور پر بند رہتا تھا اور اسے کرایہ داروں کے سپرد نہ کیا جاتا تھا. سارا نے فلیٹ کو گھوم پھر کر دیکھا. گیسٹ روم سمیت 2 بیڈ رومز، ایک ٹی وی لاؤنج کے ساتھ 2 باتھ رومز اور کچن بھی اچھا خاصا روشن اور صاف ستھرا فلیٹ تھا. عالیہ نے گیسٹ روم کا لاک کھول رکھا تھا. یہاں بستر اور کمبل وغیرہ پڑے، سب دیکھ لینا. وہ ریسیور اٹھا کر لینڈ لائن کنیکشن چیک کر رہا تھا. ڈائری میں سے دیکھ کر اس نے کسی کمپنی کا نمبر ملایا اور اس سے رینٹ پر گاڑی بھیجنے کی استدعا کی. اتنی دیر میں سارا نے نیا بستر نکال کر بیڈ پر بچھا دیا. ساری جھاڑ پوچھ کر لو اور دیکھ لو یہاں سونا ہے یا گیسٹ روم میں، اپنی جگہ سلیکٹ کر لو. وہ اجنبیت سے کہہ رہا تھا. سارا نے نظر انداز کیا. اور کچن کا سامان؟ فریج خالی ہے اور کچن کیبنٹ بھی. ابھی تو خیر میں ریسٹ کروں گا اور ہم کون سا یہاں کچن چلانے آئے ہیں؟ وہ بے اختیار بولا تو سارا نے برجستہ کہا، ہنی مون منانے بھی تو نہیں ہے، چائے کافی تو خود ہی بنانا ہوگی یا پھر ناشتہ. عالیہ نے اسے بیزار سا دیکھتا بالکونی میں نکل گیا تو وہ گہری سانس بھرتی اداس مسکراہٹ کے ساتھ بستر پر گر سی گئی. وہ سارا کے ساتھ آ تو گیا تھا، مگر جب وہ دونوں باہر نکلتے تو وہ یوں تصور کرتا جیسے تنہا ہی آیا ہو. ساتھ چلتی باتیں کرتی سارا کوئی اجنبی تھی یا پھر وہ خود سے باتیں کرنے کی شوقین کوئی ذہنی مریضہ. تیسرے ہی دن سارا کا دل گھبرا اٹھا. حد ہوتی ہے اجنبیت کی. آلیان سکندر. لفٹ میں داخل ہوتے وہ پھٹ پڑی. 4تھ فلور کا بٹن دباتا وہ استفہامی انداز میں سے دیکھنے لگا. یہ ہم ہنی مون منا رہے، ایک مشرق میں تو دوسرا مغرب میں، اور میں بکواس کرتی جا رہی ہوں مگر تم یوں کان بند کیے بیٹھے ہو جیسے کوئی لفظ سمجھ نہیں آ رہا. اسے ساتھ ساتھ رونا بھی آیا. کس سنگ دل سے دل لگا بیٹھی تھی اور ترا یہ کہ اس کی سنگ دلی آزمانے بھی نکل پڑی.
میں تو ایسے ہی ہنی مون منانے آیا ہوں، اور رہی بات کہ تم بکواس کرتی رہتی ہو اور میں کوئی جواب نہیں دیتا، تو اٹس ویری سمپل، مجھے بکواس کی سمجھ واقعی نہیں آتی۔ وہ بڑی لاپرواہی سے کہہ رہا تھا۔ سارا کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ اسی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی بات سن کر ہنسی آ گئی۔ بہت برے ہو آلیان سکندر، اگر مجھے تم سے محبت نہ ہوتی تو میں تمہارے اس رویے پر طوفان کھڑا کر دیتی، اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ امی اور ماموں تمہارا کیا حشر کرتے۔ وہ اس کی بارش میں بھیگتی ہنسی پر مسحور سا کھڑا تھا، نگاہ کو اس کے خوبصورت کٹاؤدار لبوں نے جکڑا تو اس لمحے بھر کو احساس ہوا کہ بہت خوبصورت تھی۔ خفیف سے جھٹکے سے لفٹ رکی تو اگلے ہی پل اس نے خود پر نفرین بھیجتے ہوئے لفٹ کے دروازے سے باہر قدم رکھ دیا۔ بالکل سامنے ان کا فلیٹ تھا۔ وہ لاک کھولنے لگا۔ یہ محبت کے لطیفے مجھے مت سنایا کرو، اس نے درشت لہجے میں کہا تو وہ بے بسی سے بولی، تم کچھ بھی کہو مگر حقیقت جانتے ہو، یہ محبت ہی ہے جو مجھے تمہارے قدموں میں رول رہی ہے، ورنہ کیا مجھے کوئی اور رشتہ نہ ملتا، یا پھر میں کسی غریب گھرانے کی لڑکی تھی جس نے گھر اور گاڑی کے لالچ میں تم سے شادی کر لی۔ تو جو کرتا ہے وہ سہتا ہے، محبت کے چکر میں پڑتا ہے وہ یوں ہی خوار ہوتا ہے۔ وہ برجستگی سے کہتا ہوا لاؤنج میں پڑے کاؤچ پر بیٹھ گیا اور ٹی وی کا ریموٹ پکڑ لیا۔ ضروری تو نہیں کہ محبت کرنے والے کو محبت کرنے کی سزا ہی دی جائے، وہ یاسیت سے کہتی ہوئی سامنے والے صوفے پر دھنس گئی۔ اسے خود اس سے محبت اور توجہ کی بھیک مانگنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر اس رشتے کو ناکامی کے حوالے کرنا بھی اسے گوارا نہیں تھا۔ ایک بار اس کا دل و ذہن پلٹ جاتا تو وہ ہمیشہ اسی کا ہو کر رہنے والا تھا، مگر بیچ کا وقت بہت کڑا تھا۔ یہ سزا تو میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دی تھی، تم خود اپنے شوق سے اس دلدل میں اتری۔ وہ ٹی وی آن کر کے چینل تبدیل کرتے ہوئے سرد مہری سے بولا، تم ساری عمر یوں ہی تو نہیں رہ سکتے علی، محبت کے سوگ میں۔ وہ نرمی سے سمجھانے لگی تو وہ اس کی بات کاٹ کر تیز لہجے میں بولا، رہ سکتا ہوں، اگر تمہارے انچاہے کے ساتھ رہ سکتا ہوں تو یہ تو پھر میری اپنی محبت ہے۔ ایک بات جو ختم ہو چکی ہے اس کو تم اپنی پوری زندگی پر محیط کیے بیٹھے ہو، محبت ختم نہیں ہوتی، دوسری بار تو ہو سکتی ہے نا؟ سارا نے مضبوط لہجے میں کہا تو وہ استحضائیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ بس ابھی سے تھک گئی، کہاں گئی تمہاری نام نہاد بہادری جس کے بلبوتے پر تم میری زندگی میں آئی تھی؟ میری محبت تو یہ ہے علیان کہ میں یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمہاری زندگی میں چلی ہے کہ تم کسی اور سے محبت کر چکی ہو، صرف اس آس میں کہ تم میری محبت کے جواب میں مجھ سے محبت کرنے لگو۔ وہ بے بسی سے بولی تو اطمینان سے گویا تو اب اپنی آس توڑ دو، کیونکہ مجھ سے محبت اور کی امید رکھنا تمہاری بے وقوفی ہے۔ وہ اس کا ضبط آزما رہا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھی علیان، وہ تم سے محبت نہیں کرتی تھی، اب تک تو وہ کسی اور سے شادی بھی کر چکی ہوگی، اور تم بے وقوفی تم کر رہے ہو، اپنی محبت کے مزار کے مجاور بنے بیٹھے ہو۔ سارا کو بھی غصہ آ گیا۔ شٹ اپ، بکواس بند کرو اپنی، وہ چلایا۔ چلانے سے حقیقت نہیں بدلتی علی، سمجھنے کی کوشش کرو۔ سارا نے اس کی برین واشنگ جاری رکھتے ہوئے قدر توقف سے کہا، تم اس کی یادوں سے محبت کرنا چاہتے ہو، مجھے کوئی پرواہ نہیں، تم ساری عمر اسے یاد کرو اپنی محبت کے طور پر، اچھی یاد کے طور پر، لیکن ہم دونوں بھی تو اچھے دوست بن سکتے ہیں نا، جو رشتہ ہمارے بیچ ہے اسے اچھی طرح نبھا سکتے ہیں۔ یہ کاغذی رشتہ ہے سارا، اور بس میں تم پر واضح کر چکا ہوں کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتا، اس کے باوجود تم میری زندگی میں گھس آئی تو لازماً تم نے کچھ سوچ سمجھ لیا ہوگا، لیکن آئی ایم سوری، میں اپنی زندگی میں اپنی ترجیحات سیٹ کر چکا ہوں اور ان میں تم کہیں بھی نہیں ہو، اور مجھے بار بار یاد دلانے کی کوشش مت کرو کہ ہمارے بیچ کیا رشتہ ہے، کیونکہ تم لاکھ کوشش کر لو میں اس رشتے کو کیش نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے امید ہے کہ تمہیں میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس نے اس قدر صفاقی سے اپنی اور اس کی زندگی کے الگ کر کے آئندہ کی صورتحال کا نقشہ کھینچا کہ سارا ششدر بیٹھی رہ گئی۔ رات گزارنے کے لیے سارا نے بیڈ روم کو چنا تو علیان نے گیسٹ روم میں ڈیرا ڈال لیا۔ وہ رات سارا نے روتے ہوئے گزار دی۔ زندگی اس کے سامنے ایک سوالیہ نشان کی مانند آن کھڑی ہوئی تھی۔ سارا باجی ایڈا بڑا قدم چکی ہے، سارا کچھ فیس تے کرنا پڑنا۔ مادام تساؤ کی میوزیم میں کتنا ہی وقت گزار کے وہ دونوں یوں ہی اجنبی مسافروں کی طرح اپنے آپ میں مگن باہر نکلے تھے۔ کبھی کبھی تو سارا جھنجھلا سی جاتی تھی۔ لندن کا ایک اپنا ہی رومانٹک ماحول تھا، اوپر سے تفریح کے لیے آئے ہوئے نوجوان جوڑے، اتنی بے باکی اور بے حجابی کے مناظر اس نے موویز میں نہ دیکھے ہوں گے جتنے کہ ان چند دنوں میں سڑکوں پر، کیفے میں، ہوٹلز میں اتنی قربت کے من و تو کا فرق نہ تھا۔ ایسے میں وہ ساتھ چلتے علیان پر ایک چوٹ نگاہ ڈالتی تو وہ پتھر بنا ناک کی سیٹ میں چلے جاتا جیسے ایک مشینی انسان ہو۔ کتنی بار اس کا جی چاہا وہ چلتے چلتے علیان کے سامنے آ جائے، شرارت میں اسے ٹکرا جائے اور وہ اسے باہوں میں بھر لے تو وہ کھلکھلا کے ہنس دے۔ وائے حسرت! اس نے گہری سانس بھری۔ پتہ نہیں اس سنگدل شخص کا لمس کیسا ہوگا۔ اس کے وجود میں سنسنی سی دوڑ اٹھی، مگر ساتھ ہی اس کے عطا کردہ تھپڑ یاد آئے تو گال بھی سنسنا اٹھا۔ جسے پورا ہفتہ میک اپ کر کے اس کی سرخی چھپاتی رہی تھی، چلتے چلتے وہ اپنے خیالوں میں گم کسی سے زوردار طریقے سے ٹکرائی تو آنکھوں کی آنکھیں ساری دنیا ہی گھوم گئی، مگر ساتھ ہی کسی نے اسے شانوں سے تھام کر سنبھال بھی لیا۔ ہے میم، ذرا سنبھل کے۔ وہ ایک خوش شکل برٹش لڑکا تھا۔ سارا کے حواس ابھی تک قابو میں نہ آئے تھے۔ ایشین بیوٹی! وہ لڑکا اسے خوبصورت تنہا لڑکی سمجھ کر فری ہوا تو وہ کسمسا کے اس کی گرفت سے اپنے شانوں سے ہٹا کر پیچھے ہوئی۔ آئی ایم فریڈی، الفریڈ، واٹس یور گڈ نیم؟ وہ دوستانہ انداز میں بولا۔ تبھی اس سے کچھ فاصلے پر خود میں گم چلتے ہوئے اس سے دور نکل جانے والے علیان کی نگاہ اس منظر پر پڑی تو وہ اڑتا ہوا ان تک پہنچا۔ اس نوجوان کا سوال بھی سن چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ سارا رواداری نبھاتی اور تعارف کی رسم نبھاتی، وہ سرد لہجے میں بولا، اب اتنا بھی گڈ نہیں کہ ہر ایک کو بتاتی پھرے۔ الفریڈ نے استفہامیہ نظروں سے علیان کو دیکھا، پھر سارا کو۔ میں چلتے ہوئے بے دھیانی میں سے ٹکرا گئی تھی، سارا نے اردو میں علیان کو بتایا۔ تو یہ کہاں لکھا کہ جسے ٹکراؤ گلے ہی پڑ جاؤ؟ چلو
وہ اسی صدمہ سے گویا ہوا تو وہ لب بھیجتی سیڑھیاں اترنے لگی. ہے الفریڈ کے دل و ذہن میں جانے کیا چل رہا تھا. وہ اس کے پیچھے لپکنے کو تھا جب عالیہ نے اس کی کلائی اپنی مضبوط گرفت میں تھام لی. حقارت سے بولا, شی از مائی وائف ڈیم فول. اس کی آواز اتنی بلند ضرور تھی کہ سارا کی سماعتوں تک پہنچ گئی. اس نے بے اختیار مڑ کر ان دونوں کی طرف دیکھا تو انہیں پرانے دشمنوں کی طرح آمنے سامنے کھڑا دیکھ کر گھبرا گئی اور زور سے عالیہ کو پکارا. خوامخواہ اسے الجھنے کی کیا ضرورت تھی. بات بڑھ جاتی تو سارا اسے الجھنے لگی تو وہ طنزیہ بولا, بات بڑھنا چاہے اس لیے اس کی اوقات یاد دلانے لگا تھا. او تیری. سارا کا چہرہ جل اٹھا. وہ محض مجھ سے میرا نام پوچھ رہا تھا, ہر ٹکرانے والے سے تو نہیں پوچھتا ہوگا. اس کا لہجہ ہوس تھا. ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر بیٹھا تو سارا نے اندر بیٹھ کر دروازہ زور سے بند کر کے اپنے غصے کا اظہار کیا. جس طرح ہم دونوں یہاں اجنبیوں کی مانند پھرتے ہیں مجھے تو ہر کوئی تنہائی سمجھتا ہے. پھر ایسے واقعات پر اتنا غصہ کیوں؟ پہلی بات یہ کہ تم میری کزن اور دوسری یہ کہ میرے نکاح میں ہو. ایسے میں کسی اور کا تم سے فری ہونا بالکل مجھے پسند نہیں. وہ بھی سلک کر بولا, اچھا کیسے بتا دیا کہ میں تمہاری بیوی ہوں؟ ویسے تو کسی کو لگتا ہی نہیں. وہ تن سے بولی, جو 4 دن رہ گئے ہیں وہ تمیز سے گزارو اور چلو. لندن دیکھنے کا شوق تو پورا ہو گیا ہوگا تمہارا. بے اتنائی کی حد تھی. سارا کی آنکھیں نم ہونے لگی تو اس نے چہرہ پھیر لیا. موسم کی شدت کا اثر تھا. عالیان کو سردی تیز بخار میں بدل گیا. یا اللہ, وہ چکراسی کی یہاں کے روٹس کا پتہ تھا نہیں ہوتا تو اور بات تھی. اسے تو یہاں کی ڈرائیونگ لائسنس بھی نہیں تھی, ڈرائیونگ سینس بھی نہیں تھی. کجا کسی ڈاکٹر کے پاس اسے لے جاتی. میرے بیگ میں وائٹ باکس پڑا ہوگا, اس میں کچھ میڈیسن ہے, وہ باکس نکال لاؤ. عالیان کے کہنے پر وہ شکر ادا کرتی فوراً اٹھی اور جا کر اس کے بیگ میں سے وائٹ کلر کا باکس لے آئی. چائے بنا لاؤں تمہارے لیے؟ سارا کو فکر ہو رہی تھی. اس بات میں جواب دے کر وہ کچن میں آئی اور 2 کپ چائے کے لیے پانی چولہے پر رکھا. اس کی چائے لے کر آنے تک وہ دوائی کھا کر بے دم سا لیٹ چکا تھا. چائے سائڈ پر رکھ کر وہ چند لمحوں تک اسے دیکھتی رہی. یہ وہ ستمگر تھا جسے جانے کتنے سالوں سے وہ چاہتی چلی آ رہی تھی. پیشانی پہ بے ترتیب سے بڑے بالوں اور مقرون نقوش کے ساتھ آنکھیں موندے سارا کی آنکھیں نم ہونے لگی. وہ آہستگی سے اس کے پاس بیٹھی اور نرمی سے اس کے بالوں کو پیشانی سے ہٹانے لگی. وہ بخار سے جل رہا تھا. سارا نے نرم ہاتھوں سے اس کا سر دبانا شروع کیا. مجھے ماموں جان کو اطلاع کر دینا چاہیے, وہ 2 دن پہلے بھی تو واپس جا سکتے ہیں. اس نے فکر مندی سے سوچا. یہ ایک دم اپنے خیالات سے چونکی. اس کے حال پر عالیہ نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ رکھ کے اسے روک دیا تھا. ابھی سر کا مساج کروں گی تو بہت سکون ملے گا. سارا نے پیار سے کہا تو وہ نیند اور بخار کی حدت سے سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا جیسے کچھ سمجھ نہ پا رہا ہو. ایسے بستر پر پڑے بالکل بھی اچھے نہیں لگ رہے. تم تو اسی طرح لڑتے جھگڑتے انداز میں اچھے لگتے ہو. سارا نے مسکرا کر ماحول کو خوشگوار بنانے کی صحیح کی اور دوسرے ہاتھ نرمی سے اس کے بالوں میں پھیرنے لگی. تم جا کے سو جاؤ. وہ جیسے اس کی قربت میں خود کو کمزور پا کر گھبرایا مگر ظاہر کیے بغیر اس سے کہا تو وہ خفگی سے بولی, تم یہاں بخار میں جھلس رہے ہو اور میں وہاں جا کر آرام کروں؟ امپاسبل. مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے. اس نے رکھائی سے کہتے ہوئے اس کا ہاتھ پیچھے جھٹکا تو سارا نے جھک کر اس کی پیشانی کو چھوا اور بے حد محبت سے بولی, مگر مجھے تمہاری ضرورت ہے عالیان, تمہاری محبت کی جو تم نے ایک محبت بھرے دل میں چھپا کر رکھی ہوئی ہے اور اسے رکھ کے بھول گئے ہو. اس کی جسارت نے عالیان کو دنگ کر دیا اور پھر وہ وہیں اس کے پاس جگہ بناتے ہوئے ٹانگیں پسار کر بولی, اور آج میں سوں گی بھی یہیں. کیا خبر رات کو تمہیں پانی یا کسی اور شے کی ضرورت پڑ جائے. وہ مسکرا رہی تھی. شٹ اپ سارا, جاؤ یہاں سے. کس سے ڈرتے ہو علی؟ مجھ سے یا اپنے آپ سے؟ میں کسی سے نہیں ڈرتا. حسب توقع وہ بھڑکا, مگر اس قدر شدید بخار نے اس کا دم ہم نکال دیا تھا, ورنہ ابھی تک اسے اٹھا کر گیسٹ روم میں پٹکایا ہوتا. تو پھر سو جاؤ, مجھے آج رات کے لیے اپنی نرس سمجھ لو اور بس. سارا نے اطمینان سے مشورہ دیا تو عالیہ نے چڑھ کر آنکھیں موند لیں. اس میں اتنی طاقت نہ تھی کہ اس حالت میں سے لمبی چوڑی بحث کرتا, مگر رات کا جانے کون سا پہر تھا. پیاس کی شدت سے اس کی آنکھ کھلی تو اس نے داہنی طرف کروٹ لی. وہ زور سے چونکا. ایک نرم گرم سا وجود اس کے بالکل پاس تھا. اس کے ذہن میں فوری طور پر کچھ نہ آیا کہ یہ کون ہو سکتا ہے. عالیہ نے اشارے سے تھام کر اسے سیدھا کرنے کی صحیح کی. ارادہ یہی تھا کہ نائٹ بلب کی روشنی میں کچھ جان سکے, مگر وہ نیند میں کسمسا کر اس کے بالکل قریب آ گیا. عالیہ نے سانس روکی. سارا, اسے جھٹکا سا لگا. یہ یہاں سو رہی ہے. عالیہ نے آہستگی سے پیچھے کرنا چاہا, مگر وہ تو جیسے کسی آکٹوپس کی طرح سے چمٹ گئی تھی. اس وجہ سے خود سے دور کرنا چاہتا تھا, اسے دھتکار دینا چاہتا تھا, مگر جانے یہ رات کے فسوخ اس پل تھے یا اس کی بشری کمزوری. وہ کچھ بھی نہیں کر پایا اور جذبات کے سیلِ رواں میں بہتا چلا گیا. اگلی صبح سارا کے لیے پریشان کن تھی. وہ اٹھی تو عالیان کمرے میں نہیں تھا. وہ فریش ہو کر واش روم سے نکلی تب بھی وہ دکھائی نہیں دیا. ڈرائر سے بال خشک کرتی, پونی ڈالتی وہ گیسٹ روم تک آئی. دروازہ کھول کے جھانکا تو خالی کمرہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا. وہ شانے اچکاتی ناشتہ بنانے کی غرض سے کچن میں چلی آئی. جہاں اسے عالیان کے قریب آنے کی خوشی ہو رہی تھی وہیں اس کا متوقع رد عمل سوچ کر وہ کچھ خائف بھی تھی. الٹے دماغ کا شخص جانے اب لفظوں کے کیسے تیر چلاتا. اپنا ناشتہ بنانے کے بعد اس نے موبائل سے عالیان کا نمبر ملایا, مگر وہ فی الحال بند مل رہا تھا. گہری سانس بھرتی وہ ناشتہ کرنے لگی. یہاں آنے کے بعد یہ پہلا دن تھا وہ یوں اس کے بغیر اور بنا بتائے گھر سے باہر نکل گیا تھا. دوپہر کو بھی وہ نہیں لوٹا اور اس کا موبائل بھی کوئی رسپانس نہیں دے رہا تھا. سارا کا دل گھبرانے لگا. وہ ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئی, مگر دل کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی.
نگاہیں ٹی وی اسکرین پر اور دماغ کہیں اور تھا۔ جب پریشانی حد سے بڑھی تو شام کے سائے بڑھتے دیکھ کر وہ دل مضبوط کرتی گھر سے باہر نکل آئی۔ یوں ہی بس اگلے موڑ تک دیکھ کے آتی ہوں، شاید آتا ہی ہو، اس نے شال لپیٹتے ہوئے خود کو تسلی دی۔ اگلے موڑ تک پہنچی اور پھر سامنے پارک کے دروازے کی طرف۔ پارک پیچھے رہ گیا، اب وہ چرچ روڈ پر تھی۔ ہر چہرے کو کھوجتے وہ بے وقوفی میں فلیٹ سے کتنی دور آ گئی تھی اسے اندازہ بھی نہیں تھا۔ ہیلو بیبی، وہ تھراسی کی جب ایک سیاہ فام شخص دانت نکوستا ایک دم اس کے سامنے آیا۔ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ گھبرا مت ڈارلنگ، میرے پاس گھر تو نہیں، مگر آج کل میں ایک پرانی ٹوٹی ہوئی لاوارث گاڑی میں رہ رہا ہوں، مگر اس کی پچھلی نشست آرام کے لیے شاندار ہے۔ وہ اپنے بھدے ہاتھ پھیلاتے ٹیڑھے دانت نکوستا۔ اسے اس اندھیرے میں ایک عفریت ہی لگا، تب اسے احساس ہوا کہ اپنی زندگی کی کتنی بڑی غلطی کر چکی ہے۔ اس پر کپ کپی سی طاری ہوگی، وہ الٹے قدموں بھاگی۔ اجنبی ملک میں ایک عظیم غلطی تھی اور اس کا خمیازہ وہ بھگت رہی تھی۔ اپنے پیچھے بھاگتے قدموں کی آواز نے اسے بھاگنے اور پھر چیخنے پر مجبور کر دیا۔ یوں اندھا دھند بھاگتے ہوئے وہ مین روڈ پر نکل آئی، جہاں روشنیوں کا راج اور ہنستے مسکراتے چہرے تھے۔ رواں ٹریفک اور شور تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ بالکل تنہا اور ایک سیاہ فام اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ آنسوؤں نے اس کا دیکھنا محال کر دیا، تبھی وہ زوردار ٹھوکر کھا کے منہ کے بل نیچے گری۔ اس نے بے اختیار بازو زمین پر ٹکائے، منہ تو بچ گیا مگر کوہنیوں پر چوٹ نے اسے تڑپا ڈالا۔ اس پر متضاد وہ شخص اس کے سر پر آ پہنچا۔ یہ تم نے کیا کیا سویٹ ہارٹ، کھیل کھیل میں خود کو زخمی کر لیا؟ چلو اٹھو، کہاں لے کے جانا چاہتی تھی مجھے؟ میں تیار ہوں، آج کی رات میری زندگی کی خوبصورت ترین رات ہوگی اور میں اسے مدتوں تک یاد رکھوں گا۔ اس کے منہ سے بدبو کے پھبوکے نکل رہے تھے، یقیناً وہ نشے میں تھا، اس لیے آس پاس گزرتے لوگوں کو اس پر کوئی پرواہ نہ تھی۔ سارا نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ او میری سنڈریلا، میں تمہیں اٹھاتا ہوں باہوں میں بھر کے۔ وہ اپنے غلیظ ارادے کے ساتھ آگے بڑھا تو سارا بے بس سی ہو کر مدد کے لیے چلانے لگی۔ اسی وقت شاید مگر یقیناً خدا نے اس کی دعا سن لی تھی اور اس کی مدد کے لیے آنے والے نے اس سیاہ فام کو ٹھڈوں اور لاتوں پر رکھ لیا۔ وہ چوٹ کھائے کتے کی طرح بلبلاتا ہوا بھاگا اور اندھیری سڑک کا موڑ کاٹ گیا۔ وہ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے سر جھکائے گردلور سڑک پر بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ اذیت کا شکار ہونے لگا، پنجوں کے بل اس کے پاس بیٹھا۔ سارا اٹھو، گھر چلو، چلو گھر چلیں۔ اس نے سہارا دے کر سارا کو کھڑا کیا، پھر جا کر تھوڑی دور کھڑی گاڑی اس تک لائے، اسے بٹھا کر خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ وہ ابھی تک خوف کا شکار تھی۔ عالیہ نے اسے لفٹ کے ذریعے فلیٹ تک لائے، اس کے آنسو بہہ چلے جا رہے تھے۔ اندر آ کے وہ پھٹ پڑا جیسے جانے کتنا ضبط کرا ہو گیا تمہارا ایڈونچر کا شوق پورا؟ بے وقوف کی طرح منہ اٹھائے انجان ملک میں اور لوٹ پھرنے والی عورتوں کو مفت کا مال ہی سمجھا جاتا ہے سارا بی بی۔ وہ جواباً اس سے لڑتی بے اختیاری سے لپٹ گئی۔ میں ڈر گئی تھی علی، تم مجھے اکیلے چھوڑ کر چلے گئے تھے، میں خوفزدہ تھی، تمہارا موبائل آف تھا، میں نے بہت مرتبہ کال کی، میں تمہیں ڈھونڈنے گئی تھی، مگر وہ نیگرو روتے روتے وہ اسے بتا رہی تھی۔ مگر اس سیاہ فام کا ذکر آتے ہی اسے مارے دہشت کی جھرجھری سی آگ اس نے عالیان کو بھیجا تھا۔ وہ اس کی کلاس لینے والا تھا، اس کی ذہنی حالت سوچ کر ٹھنڈا پڑ گیا۔ یہ سب بہت خوفناک ہے علی، مجھے لگ رہا ہے جیسے میرا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ اگر وہ مجھے پکڑ لیتا، زبردستی لے جاتا تو؟ شٹ اپ، جتنی رفتار سے تم بھاگی یقیناً نسیم حمید کا ریکارڈ توڑ دیا ہوگا۔ اسے سامنے کرتے عالیہ نے لہجہ زبردستی بدلا اور اس کا جائزہ لیا۔ اس کے کپڑے گرد آلود تھے، جس بری طرح سے وہ گری تھی، اگر اس نے جیکٹ نہ پہنی ہوتی تو اس کی کوہنیاں چھیل جاتی۔ ابھی صرف اس کے گھٹنوں پر چوٹ آئی تھی، البتہ کوہنیوں میں اٹھنے والی ٹیسیں شدید تھیں۔ یہ سب تمہارا قصور ہے، تم مجھے ایسے چھوڑ کے چلے گئے، میں پریشان ہو گئی تھی پورا دن بنا رابطے کے۔ وہ شکایتی انداز میں منہ بسور کر بولی تو اسے بالکل ٹھیک ٹھاک حالت میں پا کر عالیان کا غصہ پھر رود کر آیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم یوں بے وقوفوں کی طرح مجھے لندن کی سڑکوں پر ڈھونڈنے نکل گئی، بنا اس کی بات کی پرواہ کیے کہ تمہیں واپسی کا راستہ یاد رہتا ہے یا نہیں۔ اس پر مزید تمہارا موبائل بھی فلیٹ میں تھا، اگر کچھ غلط ہوتا تھا تو پھر وعدہ کرو آئندہ مجھے ایسے اکیلے چھوڑ کے کبھی نہیں جاؤ گے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تو عالیہ نے ہونٹ بھیجتے ہوئے نگاہ پھیری اور اضطراری انداز میں پلٹ گیا۔ کیا کیا نہ یاد آیا تھا؟ گزری شب ان دونوں کے بیچ کے تمام فاصلے سمیٹ کے لے گئی تھی اور یہ بات عالیہ کو سارا دن ملامت کرتی رہی تھی۔ یہ کیا ہوا، کیوں ہوا؟ میں جو خود کو اتنا مضبوط سمجھتا تھا، اس قدر بودا نکلا، اور ایک عورت کی ہاتھ و شکست، اس قدر جذبات کا غلام ہوں میں، اور وہ جو میما نے تانا دیا تھا وہ سچ ہونے جا رہا ہے۔ سارا دن وہ لندن کی سڑکوں پر بھٹکتا رہا، مگر اندر سے اٹھتی آوازوں سے پیچھا نہیں چھڑا سکا۔ عالیان، اتنے قریب آ کے پھر سے دور مت جاؤ پلیز۔ وہ کچھ اس کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگاتی اس کی پشت سے آ لگی۔ اچانک سے پلٹتے ہوئے عالیان نے اسے جھٹک دیا۔ اپنی حد میں رہو سارا، تم جانتی ہو کہ میں بقائمی ہوش و حواس میں تمہیں چھونے کا روادار بھی نہیں ہوں۔ وہ تلخی سے بولا۔ میں تمہاری بیوی ہوں علی، فطری تعلق ہے ہمارا، وہ رہ نہ سکی۔ شٹ اپ، لمحوں کی کمزوری کو اپنی مرضی کا نام مت دو۔ وہ بھڑکا اور صاف لفظوں میں جتایا کہ وقتی جذباتیت کا شکار ہوا تھا اور بس۔ سارا کو اپنی توہین محسوس ہوئی۔ یہ تو وقت بتائے گا عالیان کہ تمہارا اور میرا رشتہ کتنا مضبوط ہے۔ تمتماتے چہرے کے ساتھ کہتی وہ جا کر صوفے میں دھنس کی۔ عالیہ نے سلگتی نگاہوں سے اسے دیکھا تو ضیاء کا احساس اندر ٹھانٹے مارنے لگا۔ 2 دن کے بعد وہ پاکستان واپس آ گئے اور ان 2 دنوں میں عالیہ نے بھولے سے بھی اسے مخاطب نہ کیا تھا۔ سکندر صاحب نے ڈرائیور سمیت گاڑی ایئرپورٹ پر بھجوا دی تھی۔ جہاز کے سفر اور ایک لمبی تھکا دینے والی ڈرائیو کے بعد وہ گھر پہنچے تو یوں جیسے 2 اجنبی مسافر ایک ہی سواری میں بیٹھ گئے ہوں۔ وہ دونوں نیچے اترے۔ ڈرائیور مستعدی سے دروازے کھولنے کے بعد ڈگی میں سے سامان نکالنے لگا۔ پاپا لاؤنج میں ہنستے ہوئے مل گئے۔ سفر کیسا رہا؟ فائن پاپا،
وہ ان کی پرشفقت باہوں کے گھیرے میں تھا۔ سارا سے بھی بہت محبت سے ملے اور پھر باتوں ہی باتوں میں کا طویل سلسلہ شروع ہو گیا۔ بیچ میں سارا کی امی کا فون بھی آیا تو انہوں نے سارا کے ساتھ ساتھ عالیان سے بھی بات کی۔ رات کا کھانا دونوں نے گول کر دیا کیونکہ جہاز میں کھانا کھا چکے تھے۔ کل سے ٹھیک روٹین شروع ہوگی۔ ابھی تم لوگوں کے پاس ٹائم کے مطابق حواس چل رہے ہیں۔ ابھی تو لندن کے ٹائم کے مطابق حواس چل رہے ہیں۔ سارا نے چائے میں اس کا ساتھ ضرور دیا ہے۔ اسے نیند آ رہی تھی تو معذرت کرتی کمرے کی طرف آ گئی، جبکہ عالیان اور پاپا بزنس ڈسکس کرنے لگے۔ وہ کمرے میں آئے تو اسے بیڈ کے بیچوں بیچ استحقاق سے محو استراحت پا کر سلگا۔ حالانکہ وہ اول روز سے اسے بتا چکا تھا کہ بیڈ پر اس کی جگہ نہیں، وہ نیچے بستر لگا کے سوتی رہی تھی۔ پھر اب یہ مجھے کیا جتانا چاہتی ہے؟ عالیان ٹھٹک سا گیا۔ گزرے ہوئے کئی پل اس کی نگاہوں میں پھر گئے جو اسے کمزور بنا گئے۔ غلطی ایک بار ہوتی ہے سارا بیگم، بار بار نہیں۔ وہ استہزائی انداز میں سوچتا کپڑے تبدیل کر کے واش روم میں چلا گیا۔ اپنی اس بشی کمزوری پر وہ اس قدر ڈسٹرب رہا اس روز، وہ واقعی سارا کو چھوڑ کے کہیں بھاگ جانا چاہتا تھا۔ وہ واپس آیا اور چند لمحوں کے لیے اسے بے سود سوتے دیکھتا رہا، پھر جھک کر اس کو بازو میں اٹھا کر لے کر جوڑا۔ اس ہفتاد پر وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ کیا ہوا؟ اس کی آنکھوں میں کچی نیند کا گلابی پن بھرا ہوا تھا۔ عالیان نے بے اختیار خود کو کمزور پڑتا محسوس کیا۔ میں نے سونا ہے، وہ اکھڑ لہجے میں بولا تو اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ تو سو جاؤ، میں نے کب منع کیا؟ یہ میرا بستر ہے، وہ جتانے والے انداز میں بولا تو سارا نے بھی اس کے انداز میں گویا سے یاد دلا۔ اور میں تمہاری بیوی ہوں، زبردستی کے رشتوں کو میں نہیں مانتا، اس نے بے رخی سے کہا۔ کیوں اپنی زندگی برباد کر رہے ہو؟ اور ایک خواہ کا روگ لگا کے بیٹھے ہو کسی ایسی لڑکی کے لیے جو اپنی زندگی میں کسی کے ساتھ خوش اور مطمئن ہوگی؟ سارا نے بڑی ضبط کے ساتھ اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ بھڑک اٹھا۔ وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتی، سمجھی تم؟ وہ تمام عمر ایسے گزارے گی اور پھر وہ آئے گی یہ دیکھنے کہ میں اپنی محبت میں کتنا سچا تھا۔ تم کیا جانو کہ وہ میرے بھائی سے کتنی محبت کرتی تھی؟ وہ تو اس کے نام پر ساری زندگی گزار دے گی، مگر وہ دوسری محبت نہ کر پائے گی۔ اور میں نے جو محبت کی تم سے، اس کا کیا؟ وہ تمہارا درد سر ہے، میں نے تمہیں اس کا انجام پہلے بتا دیا تھا، مگر تم خود ہی تھپڑ کھانے کے شوق میں یہاں تک چلی آئی۔ وہ تمسخرانہ انداز میں بولا تو وہ تعصب سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اگر تم نے واقعی میں کسی سے محبت کی ہوتی تو ٹھکرائے جانے کی اذیت سے بھی واقف ہوتے۔ تمہیں تو قدر ہی نہیں محبت کی عالیان، تم کیا کسی سے محبت کرو گے؟ تمہارا جذبہ صرف وقتی کشش ہوگا، اس لیے تو اس میں اثر نہیں ہوا۔ اچھا، اس نے انہی تمسخرانہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے گویا اس کا مذاق اڑایا۔ تو تمہاری محبت نے کون سا مجھ پر اثر کر دیا؟ اس کشش کا دورانیہ کیا ہے؟ یہ تو تمہیں وقت ہی بتائے گا عالیان، میری محبت تو تمہارے تھپڑ کھانے کے بعد بھی کم نہیں ہوئی، اس نے بڑے حوصلے سے کہا۔ تم نے صرف اپنے دل کی ایک خواہش کو پورا کیا اور بس، وہ تنفر سے پر لہجے میں بولا۔ چند ثانیے تعصب سے اسے دیکھنے کے بعد سارا نے کروٹ بدل لی۔ عالیہ نے لب بھینچے، اب وہ اسے اٹھا کے نیچے تو پھینک نہیں سکتا تھا۔ بیزار کن سوچے لیے وہ لائٹ آف کر کے زیرو بلب جلا کر اپنی جگہ پر آ لیٹا۔ اس وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ آفس سے گھر پہنچے گا تو اس ہستی کو اپنے سامنے پائے گا۔ پاپا اس سے پہلے گھر آتے تھے اور وہ ان کے ساتھ بیٹھی گپیں لڑا رہی تھی۔ امیمہ، وہ ساکتی تو رہ گیا، تو یہ ذلت بھی ہو کر ہی رہنی تھی۔ یہ لو آ گیا عالیان بھی۔ پاپا نے اسے لاؤنج کے سرے پر کھڑا دیکھ کر اونچی آواز میں اسے مطلع کیا تو وہ تیزی سے کھڑے ہوتے ہوئے پلٹی اور پھر کھل کر مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھی۔ ہیلو ینگ مین، اس نے عالیان کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ وہ جانتی نہیں تھی اور جان بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ ٹوٹ پھوٹ کے کس عمل سے گزر رہا ہے۔ ٹرانس کسی کیفیت میں اس نے امیمہ سے ہاتھ ملایا۔ وہ کیا کہہ رہی تھی، کیا بتا رہی تھی، اس کی سماعتیں کچھ بھی نہ سن پا رہی تھی، وہ محض اس کے ہلتے لبوں کو دیکھ رہا تھا۔ گزرے سالوں میں وہ ڈھلنے کی بجائے مزید فریش اور خوبصورت ہو گئی تھی، یوں جیسے کسی بھی غم نے اسے چھوا ہی نہ ہو، یا شاید غم نے اسے چھو کر کندن کر دیا ہے۔ وہ پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہا تھا۔ اس دوران وہ قطعاً نہیں جان پایا کہ سائیڈ والے صوفے پہ بیٹھی سارا کیا کیا اندازے لگا رہی ہے، اور یہ پہلے ہی دن کی جھجک تھی۔ امیمہ کے انداز اتنے بے تکلفانہ اور اپنائیت بھرے تھے کہ عالیان کا خود پر چڑھایا خشک و بدمزاجی کا کھول خود بخود چٹک گیا، اور اندر سے نکلنے والے عالیان اصل عالیان سکندر تھا، خوش مزاج برجستہ گفتگو کرنے والا اور امیمہ سے محبت کا دعوے دار۔ اس نے امیمہ سے ایک لفظ نہ پوچھا کہ وہ کہاں رہی، کیا کرتی رہی۔ اسے خوشی تھی تو فقط یہ کہ وہ اس کے پاس لوٹ آئی تھی اور بس۔ بالآخر اسے میری محبت کھینچ ہی لائی، وہ خوش ہو کے سوچتا، مگر جب جب سارا کو دیکھتا اسے ملال گھیرنے لگتا کہ اسے اپنی زندگی اتنی آسانی سے اس شادی کے لیے ہار نہیں ماننی چاہیے تھی۔ آج کل اس کا سارا وقت امیمہ کے لیے تھا اور بس، اور سارا بچی نہیں تھی کہ عالیان کے انداز نہ پہچانتی۔ یہ تو محبت کرنے والوں کے انداز ہوتے جو عالیان کے امیمہ کے لیے تھے۔ وہ بے اختیار اس کی طرف دیکھتا، اس کی باتوں پر ہنستا اور ہر بات اس پر اس کی رضا کو ترجیح دیتا۔ سارا ششتری تو رہ گئی، وہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ عالیان کی محبت امیمہ ہوگی، اور اب وہ واپس آ گئی۔ یہ تو عالیان کو ٹھکرا گئی تھی، پھر اب اس گھر سے بھلا اس کا کیا رشتہ باقی رہ گیا؟ مرنے والا مر گیا اور عالیان سے اس کا کوئی ایسا ویسا تعلق نہ تھا، تو پھر اب اتنے سالوں کے بعد وہ دونوں صبح واک کے لیے جاتے، آگے اکٹھے کرتے، تفریح کے پروگرامز بنتے، آ کے ناشتہ اکٹھا کرتے، تفریح کے لیے پروگرامز بنتے، حالانکہ سارا بھی ہوتی مگر نہ ہونے کے برابر۔ اتنا بولتے ہو علی، سے بولنا نہیں سکھایا؟ یہ تو بہت بتونی ہوا کرتی تھی۔ امیمہ اسے ٹوکتی مگر وہ ہنس کے یوں ٹال دیتا کہ کوئی اہمیت ہی نہ ہو، اور وہ اسے چاہنے والی بہت کانفیڈنٹ، اور سارا اس مقام پہ آ کے خوفزدہ سی لڑکی بن گئی، بالکل ڈرپوک۔ تو کیا اب وہ مجھے چھوڑنے والا ہے؟ وہ امیمہ کے انداز اور رویے کا بھی بہت باریکی سے جائزہ لیتی، کہیں اسے تو عالیان سے محبت نہیں گھسیٹ لائی۔ وہ بھی عالیان کو بہت چاہتی تھی، ایک دیور کے رشتے سے ہی صحیح، مگر ماضی میں وہ اس کے بہت نخرے اٹھایا کرتی تھی، اور وہی محبت اس کے لیے اب بھی چھلک رہی تھی۔ سارا کا دل ڈوب گیا۔
الحمرا میں نیو ٹیلنٹ کی پینٹنگز کی نمائش تھی، سارا بھی ہمارے ساتھ چلے گی، میں نے سنتے ہی کہا۔ پاپا ابھی آفس کے لیے نکلے تھے، سارا کچھ کہے بنا خاموشی سے برتن اکٹھے کرنے لگی۔ یہ کیا کرے گی وہاں جا کر؟ اسے تو تجریدی آرٹ کی ذرا بھی سدھ بودھ نہیں، تصویر الٹی بھی لگا دو تو یہ ایسے ہی چلے گی۔ وہ مذاق اڑانے لگا۔ تو اسے کم مون علی، میں دیکھ رہی ہوں کہ تم سارا پر کچھ زیادہ ہی روب ڈالتے ہو، اور جہاں تک سارا کو میں جانتی ہوں وہ پیار اور لحاظ میں برداشت کر دیتی ہے، ورنہ وہ اتنی بولڈ اور حساس طبیعت کی لڑکی کہ تمہیں بھی پتہ ہے۔ امیمہ نے سنجیدگی سے گھر کر تو نہ کرے برداشت، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ لاپرواہی سے بولا۔ امیمہ نے بغور سے دیکھا، اس کی گفتگو سے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ ابھی بھی ہنی سے لوٹا ہے، بلکہ سارا اور اس کے صد مہر سے تعلقات اسے کئی دنوں سے کھٹک رہے تھے، ان کی آپس میں بات چیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ فرق پڑنا چاہیے آلیان، وہ تمہاری بیوی ہے، امیمہ نے اسے ٹوک دیا۔ اوف، آپ اپنی بات کریں، چلنی ہے شام کو؟ وہ ٹال گیا۔ امیمہ کی پیشانی شیکن آلود تھی، اسے بہت کچھ غلط ہونے کا احساس ہونے لگا۔ اس نے پہلی فرصت میں سارا کو پکڑا۔ تم نے آلیان کو اتنی چھوٹ کیوں دے رکھی ہے؟ جس نے باغیں توڑوانی ہو توڑوا لیتا، چھوٹ دینے نہ دینے سے فرق نہیں پڑتا۔ سارا کا لہجہ اس کی طرح ہلکا پھلکا نہیں تھا، اس نے گہری سانس بھری۔ اگر ایسی بات تھی تو شادی کیوں کی تم دونوں نے؟ ہم دونوں ہی مجبور تھے، وہ قدر توقف کے بعد بولی تو سارا کی نگاہوں میں تحیر اتر آیا۔ کیسی مجبوری؟ میں اپنے دل کے ہاتھوں اور وہ شاید ماموں جان کے، سارا شکست خوردہ آواز میں بولی۔ اوہ، میں نے ہمدردی سے اسے دیکھا۔ آلیان تو بہت محبت کرنے والا لڑکا ہے، تم نے اسے بدل کیوں نہ لیا کہ بہت قدر کرے گا تمہاری؟ امیمہ نے کہا تو اسے عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، پہلے تو شاید تبدیل ہو ہی جاتا، مگر اب مجھے توقع نہیں رہی۔ کیوں، اب کیا ہے؟ امیمہ نے پوچھا تو وہ اندر تک سلگی سے امیمہ کی لا علمی ایکٹنگ لگ رہی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ کسی سے محبت کرتا تھا۔ سارا نے ایک دم سے حملہ کیا تو لہجہ بھر کو وہ چپ رہ گئی، پھر محتاط انداز میں بولی، کرتا تھا نا، ماضی کی باتوں کو ماضی کے ساتھ دفنا دینا چاہیے، مگر وہ اب بھی اس محبت کو اپنے جذبوں کا پانی دینے جا رہا ہے۔ سارا نے دھماکہ ہی کر دیا۔ جیسے اس کی محبت نے اس کے منہ پر تھپڑ مارے، ویسے ہی وہ میری محبت کے منہ پر مارنا چاہتا ہے، اور جیسے وہ اسے چھوڑ گئی شاید ویسے ہی وہ مجھے بھی۔ وہ دکھ کے مارے سسک اٹھی۔ نہیں، بالکل نہیں، وہ ایسا نہیں کرے گا، امیمہ نے اضطرابی انداز میں کہا۔ وہ آپ ہی ہیں نا؟ سارا نے آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے اسے سن کر ڈالا۔ امیمہ کو اپنے آپ سے لیپ پر لٹکا ہوا محسوس ہوا۔ آپ کیوں آئی ہیں یہاں پر؟ اسے مجھ سے چھیننے؟ وہ بدگمانی کی انتہا پر تھی۔ سارا، وہ بے اختیار بلند لہجے میں سے ٹوک گئی، مگر وہ خود پر مزید قابو نہیں رکھ سکی۔ آپ تو چلی گئی تھی اسے چھوڑ کے، تو اب پھر سے کیوں آ گئی اس کے سامنے؟ وہ میرا ہونے والا تھا، مگر آپ کی وجہ سے ہم پھر سے میلوں کے فاصلے پر آ گئے۔ او مائی گاڈ، امیمہ کو غصہ آنے لگا۔ وہ اگر بے وقوف ہے تو تم اس سے زیادہ بے وقوف ہو۔ اب کی بار اس نے بھی تیز آواز میں کہا تو سارا نے سر جھٹکا۔ دیکھو، بچہ اگر جلتے کوئلے کو پکڑنے کی ضد کرے تو اسے پورا نہیں کیا جا سکتا، بچہ چاہے کتنا ہی لاڈلا کیوں نہ ہو۔ آلیان کا بھی وہی حال تھا، مگر وہ وقت تو بیت گیا، اور یقین کرو میں نے تو اس کی بے وقوفی کو یاد تک نہیں رکھا، ورنہ ایک بار جانے کے بعد یہاں کبھی نہ آتی۔ امیمہ کو یوں صفائیاں پیش کرنے کی عادت نہ تھی، اسے عجیب تو لگ رہا تھا، مگر ان حالات میں اور کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ مگر آپ کے یوں چلے آنے سے وہ پھر اسی وقت میں لوٹ گیا۔ آپ کو محسوس نہیں ہوتی اس کے بے اختیار انداز، اس کے وہ کہکے جو پچھلے کئی برسوں سے ہم نے نہیں سنے، وہ ان چند دنوں میں سن لیے؟ وہ سخت برگشتہ جس سے خفا تھی، اور ادھر امیمہ کو پہلی بار اپنی آمد پر افسوس ہوا، ورنہ اتنے دنوں سے وہ بہت خوش تھی، اپنے پرانے کمرے میں سوتی، پاپا کے ساتھ گپے لڑاتی، آلیان کے ساتھ سیر و تفریح کے پروگرامز میں شریک ہوتی، وہ اپنا ہر دکھ تکلیف جیسے کہیں پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ مگر آگے جو مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا وہ بہت گنجلک تھا۔ وہ قصوروار نہ ہوتے ہوئے بھی قصوروار ٹھہرائی جا رہی تھی۔ اس پر متضاد اپنی صفائی پیش کرنے کے مطلب تھا کہ مخالف کو مزید شیر کرنا۔ اس کے اندر امیمہ پورے تمطراق سے جاگی۔ تم جو کچھ سوچتی ہو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں سارا، اور میں تم سے مزید کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ میں جان گئی ہوں یہاں محض لفظوں سے بات نہیں بننے والی۔ وہ اس سے محض اتنا کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے اپنے پیچھے سارا کے چلانے کی آواز سنی۔ آپ چلی کیوں نہیں جاتی اسے چھوڑ کر؟ جلدی یا بدیر میں اسے اپنا بنا لوں گی، مگر آپ اس کے دل سے اپنا سایہ ہٹائیں بھی تو۔ وہ ایک کرب کے عالم میں جا کر اپنے کمرے میں بند ہوگی۔ امیمہ کہاں ہے؟ آلیہ نے آتے ہی پوچھا۔ آج میں نے ایک نئی ڈش ٹرائی کی ہے، آلیان تمہیں پسند ہے نا؟ وہ اس کا سوال نظر انداز کرتے پوچھنے لگی تو اسے گھورتے ہوئے کمرے کی طرف پلٹ گیا۔ سارا تیز قدموں سے اس کے پیچھے آئی، وہ اپنا کوٹ اتارا تھا۔ لاؤ میں ہینگ کر دوں۔ وہ آگے بڑھی۔ اپنی حد میں رہو سارا، اور میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ وہ سرد موہری سے وہیں روک گیا۔ میاں بیوی کے تعلق کی کوئی حد نہیں ہوتی آلیان، خدا کے بنائے رشتے میں اپنی حدود لاگو مت کرو۔ وہ نرمی سے بولی۔ وہ اس کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ خود اپنا کوٹ الماری میں ہینگ کر چکا تھا۔ امیمہ کہاں ہے؟ اس نے ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا۔ سارا نے بمشکل اپنی ناگواری پر قابو پاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا، میں کون سا ان کی سیکرٹری ہوں، یہیں کہیں ہوں گی۔ واٹ؟ وہ جیسے اچھل ہی پڑا۔ یہ سلوک ہے تمہارا گھر ہے مہمان کے ساتھ؟ سارا سلگ اٹھی۔ مہمان کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی فکر ہے تمہیں؟ کیا اللہ کے ہاں بیوی کے ساتھ کیے گئے سلوک کی تمہیں پوچھا جائے گا؟ تمہیں نہیں پوچھا جائے گا؟ وہ طنزیہ بولی تو اسے گھورنے لگا۔ وہ ایک دم سے غصہ بھول کر مسکرانے لگی۔ اچھی لگ رہی ہے نا؟ بلو کلر تمہارا پسندیدہ ہے، اور وہ واقعی بلو کلر کے جدید تراش کے لانگ شرٹ اور ٹراؤزر میں اچھی لگ رہی تھی۔ آلیان کی نگاہ بھی اختیار ہی بھٹکی۔ سارا کے لیے اس کی اتنی ہی نرمی بہت تھی، فوراً اس کے قریب آ گئی۔ اس کے وجود سے اٹھنے والی تیز مگر دلکش سی خوشبو نے آلیان کا گھیراؤ کر لیا۔
یہ خوشبو، یہ لمس، یہ گداز سراپا علیان کو لندن کی رات یاد دلا گیا۔ وہ بہتا گنگناتا جھرنا نہیں، شوریدہ سرتندو تیز ندی تھی۔ پاس آتی تو ایسے جیسے بہا لے جاتی، خاشاک کے مانند۔ در حقیقت وہ سارا کو ناپسند نہیں کرتا تھا، وہ خوبصورت تھی، اس سے محبت کرتی تھی، اور سب سے بڑی بات کہ وہ اس کی منکوحہ بیوی تھی۔ تو پھر امیمہ وہ کون تھی اس کی؟ وہ کیوں ٹھکراتا تھا سارا کو؟ کیا صرف اس لیے کہ امیمہ کا تجزیہ درست ثابت نہ ہو جائے، یا پھر اس کی بچپانہ محبت کے سچے پن کو ثابت کرنے کے لیے؟ اسی وقت اس کا موبائل بج اٹھا تو وہ چونک کر حواس میں لوٹا۔ سارا کو پیچھے اٹھاتے اس نے موبائل کان سے لگایا۔ وعلیکم السلام، میں گھر آ چکا ہوں، آپ کہاں ہیں؟ دکھائی نہیں دے رہی۔ وہ یقیناً امیمہ سے محو گفتگو تھا۔ سارا کا تن بدن اندیکھی آگ میں جل اٹھا۔ بات کرتے کرتے وہ اسے یکسر نظر انداز کرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ خیال آنے پر سارا اس کے پیچھے لپکی۔ وہ امیمہ کے کمرے میں دستک دے کر داخل ہو رہا تھا، اسے اپنا سوٹ کیس پیک کرتے دیکھ کر ناسمجھی سے دیکھنے لگا۔ میں نے سوچا بہت ہوگی سیر و تفریح، اب لوٹنا چاہیے۔ وہ لہجے میں بشاشت بھرتے ہوئے بولی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تو بہت سے پھر سے ہی یار زندہ صحبت باقی۔ لاپرواہی سے کہتے ہوئے امیمہ نے قمیص طے کر کے سلیقے سے سوٹ کیس میں جمائی۔ آپ مت جائیں، یہیں رہ جائیں ہمارے پاس، عالیہ نے کہا تو بے اختیار امیمہ کو 20 برس کا عمر کا وہ لڑکا یاد آنے لگا۔ اسے بے وقوفانہ محبت کا دعوے دار وہ ہنس پڑی۔ نا بابا، میں کچھ دیر اور یہاں رہی تو نظر لگ جائے گی تم دونوں کی جوڑی کو، اتنے خوبصورت لگتے ہو ماشاءاللہ۔ عالیہ نے اس کے چہرے پر تمسکر اور طنز کھوچنا چاہا، مگر وہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ شادی میری مجبوری تھی امیمہ، اگر آپ میرے کانٹیکٹ میں ہوتی تو میں کبھی بھی یہ شادی نہ کرتا، میں آپ کو یہ کہنے کا موقع کبھی نہ دیتا۔ دیکھا مجھ سے محبت کرنے کا دعوے دار اب اپنی بیوی کے ساتھ کتنا خوش ہے، وہ جذباتی ہوا۔ امیمہ ہنسی اور ہنستی چہرے کی، پھر ہتھیلیوں سے آنکھیں پوچھتے ہوئے بولی، تم ابھی بھی اتنے بے وقوف ہو علی؟ میں کیوں کہوں گی بھلا ایسا؟ اور میں تو جب سے اس گھر میں بیاہ کے آئی تھی تب سے سارا کا اور تمہارا نام اکٹھے سنا تھا، پھر مجھے کوئی ابہام کیسے ہوتا؟ فیضان بھائی کو آپ سے محبت تھی اور مجھے فیضان بھائی سے۔ میں آپ کو یہاں سے روتے ہوئے جانے نہیں دینا چاہتا تھا، میں روک لینا چاہتا تھا آپ کو کیسے بھی صحیح۔ وہ بے بسی سے مٹھیاں بھیجتے ہوئے بولا، اور اس کا تمہیں وہ بے وقوفانہ طریقہ ہی ملا مجھے پرپوز کرنے کا، اور میں نے کتنا شاندار جواب دیا تھا تمہیں۔ وہ زور سے ہنسی۔ میں اب بھی آپ سے شادی کرنے کو تیار ہوں، وہ مضبوط لہجے میں بولا تو وہ سنجیدہ ہوگی۔ اور سارا، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ اس کی کیا جگہ تمہاری زندگی میں؟ اور باہی کان لگائے کھڑی سارا کا رواں رواں جیسے کان بن گیا۔ عالیہ سے نگاہ ملانی مشکل ہوئی، مگر وہ امیمہ سے جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ اس کی میری زندگی میں اہمیت مسلم ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ آہستہ آہستہ میرے دل و دماغ پر قابض ہو رہی ہے، مگر میں آپ سے، مجھ سے کیا، مجھ سے بھی شادی کرو گے؟ وہ پھر سے ہنسی جیسے اس کا مذاق اڑایا۔ اسٹوپڈ، یہاں سے جانے کے سال بھر بعد ہی پاپا نے میری شادی کر دی تھی۔ اس نے انتہائی اطمینان سے دھماکہ کیا تو وہ انتہائی بے یقینی سے دیکھنے لگا۔ امیمہ نے اسپات میں ساری لاتے ہوئے کہا، اور ابھی میں اس لڑکے یہاں آئی ہوں، پاپا کے پاس جاتی تو وہ سیدھا مجھے وہیں بھیج دیتے، اب ذرا موصوف ناک رگڑنے پر آمادہ ہوئے ہیں تو میں نے سوچا کہ اسے ذرا کیا ستانا۔ آپ نے شادی کر لی؟ وہ متحیر بلکہ بے یقینی کے عالم میں تھا۔ زندگی محض کسی کی یادوں کے سہارے گزاری نہیں جا سکتی عالیان، والدین ساری عمر تو میرے ساتھ نہ رہتے۔ وہ پریکٹیکل ہونے کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ عالیان کے ذہن کی گرہ یکلخت کھلی، یہ تو بہت عام سی لڑکی نکلی، یہ وہ امیمہ تو نہ تھی جو سارا دن فیضان کی تصویر سے باتیں کرتے وقت گزار دیتی تھی۔ اس کے کپڑوں کو استری کر کر کے خواہمخواہ الماری میں لٹکاتی اور کبھی طے کر کے رکھتی، اس کے جوتے پالش کرتی جیسے وہ زندہ اور وہ کبھی بھی لوٹ کر آئے گا۔ یہی سب تھا جس نے عالیان سکندر کو باندھ کے رکھا تھا۔ اسے فیضان اور امیمہ کے رشتے بلکہ ان کی محبت کے انداز سے محبت ہو گئی تھی۔ اور ابھی تم مجھے ایئرپورٹ پر چھوڑ کے آؤ گے فوراً؟ کیونکہ اس نے میری سیٹ کنفرم کروا دی ہے اور میں ان کو خفا نہیں کرنا چاہتی۔ تہمانہ لہجے میں بولتی عالیان کو کہیں سے بھی وہ خاص امیمہ نہیں لگی جس کے سحر میں وہ برسوں سے جکڑا ہوا تھا۔ اس کے عام پن نے ایک لمحہ لگایا تھا اس کی زنجیروں کو توڑنے میں۔ اوکے، میں فریش ہو کے آتا ہوں، وہ بے تاثر انداز میں کہتا واپس پلٹا۔ سارا بجلی کی تیزی سے وہاں سے ہٹ گئی۔ وہ اسے ایئرپورٹ چھوڑنے آیا تھا، مسافر اور بھی جانے والے تھے۔ اندر جانے سے پہلے وہ لمحہ بھر کے لیے اس کے پاس رکی۔ آئی ایم سوری عالیان، میری اگر کسی بھی بات سے تمہیں تکلیف پہنچی ہو۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش اور مطمئن ہوں، کم از کم آج تک کل کا کچھ بھی نہیں۔ سارا بہت اچھی ہے اور سب سے بڑھ کر تم سے محبت کرتی ہے، اس کی قدر کرو، اسے بکھرنے مت دینا اور میرے لیے دعا کرنا۔ اس کے لب کب کپا اٹھے تو آنکھوں کی نمی چھپانے کے لیے اس نے تیزی سے سن گلاسز لگائے اور وہ اسے خدا حافظ کہتی اپنا سوٹ کیس دھکیلتی اندر چلی گئی۔ عالیان کتنی ہی دیر خالی اور ذہنی کیفیت میں کھڑا اس کے پیچھے رہ جانے والے راستے کو دیکھتا رہا۔ پاپا نے آتے ہی امیمہ کا پوچھا اور پھر خفا ہونے لگے، بہت بے وفا لڑکی ہے، مجھ سے مل کے تو جاتی، خیر فون پر خبر لوں گا اس کی۔ وہ کہہ رہی تھی جانا بہت ضروری ہے، ان کے ہسبینڈ نے سیٹ کنفرم کر دی ہے۔ سارا بے حد مطمئن اور شاد تھی۔ امیمہ کے متعلق اس کے خدشات بے جان نکلے۔ پاپا ٹھٹکے، کس کے ہسبینڈ نے؟ امیمہ بھابھی کے۔ وہ ان کا کوٹ لے کر اپنے بازو پر ڈالتے ہوئے مسکرائے، بے وقوف، فیضان کے بعد تو اس نے شادی کی ہی نہیں، 10 سال ہو گئے اسے فیضان کے نام پر بیٹھے ہوئے۔ وہ دکھ بھری مسکراہٹ کے ساتھ بولے تو سارا ششدر رہ گئی۔ وہ تو کہہ رہی تھی کہ ناراض ہو کے یہاں، وہ الفاظ بھولنے لگی۔ ہاں، ناراض ہو کے آئی تھی اپنے باپ سے، وہ لوگ اس پر دوسری شادی کے لیے زور دے رہے تھے مگر وہ فیضان کو بھول نہیں پا رہی۔ بات بڑی تو بھاگ کے یہاں آ گئی، اب شاید وہ ان کی بات مان گئے ہوں گے، وہ کہہ رہے تھے، اور سارا کی پیشانی عرق آلود ہو رہی تھی۔ تو وہ اس عالیان کو خود سے متنفر کرنے کے لیے، تو میں نے کیا نہیں کہہ دیا ان سے؟
وہ ان کا کوٹ پیٹ پر ڈالتی خود کو جیسے کہ سیٹتی ہوئی باہر لائی. آئی ایم سوری میما، میں آپ کو کتنا غلط سمجھی. آنکھوں میں آئی نمی کے ساتھ اس نے اپنا پیغام ہوا کے سپرد کیا. عالیان لوٹا تو بے حد نارمل تھا. سارا نے اس کے چہرے پر کچھ کھوجنا چاہا. کیا دیکھ رہی ہو؟ اس نے ایک دم سے اس کی چوری پکڑی تو وہ خفیف سی ہوگی. میما چلے گی؟ ہاں. اس نے گہری سانس بھرتے ہوئے سارا کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے مقابل کیا. آئی ایم سوری سارا. سارا نے بے یقینی سے دیکھا. یہ عالیان سکندر ہی تھا. بعض اوقات زندگی میں کچھ ایسے لوگ ملتے ہیں جن کے چہروں پر اچھائی اور عصمت کے اتنے خوبصورت نقاب ہوتے ہیں کہ ہم بے اختیار ان سے متاثر ہو جاتے ہیں، انہیں اپنا آئیڈل ماننے لگتے ہیں. مگر جب وہ نقاب سے رکھتا ہے تو آئیڈلزم کا بھوت دم دبا کے بھاگ جاتا ہے. بس یہی سمجھ لو، ایک ذرا سی الفت ہو گئی تھی اور بس وہ صاحب کوئی سے کہہ رہا تھا. سارا کی آنکھیں بھیگ گئی. آپ ہمیشہ یاد رہیں گی میما. میں نے تمہیں تھپڑ مارے تھے، وہ یاد آ گئے ہوں گے. وہ ایک دم سے بولا تو اسے بے اختیار ہنسی آ گئی. یہاں اور یہاں. وہ اس کی طرف جھکا تو سارا بدک کر پیچھے ہٹی. بس اتنی ہمت تھی؟ میرے میدان میں آتی بھاگ اٹھی. وہ مسکرا رہا تھا. سارا مسکراتی ہوئی اس کے شانے سے آ لگی. مجھے میما بہت یاد آئیں گی، شاید تمام عمر. وہ اس اداسی سے بولی. وہ کیوں؟ وہ حیران ہوا. بس یوں ہی ان سے الفت سی ہو گئی ہے. سارا کا دل میما کی حقیقی خوشیوں کے لیے دعا گو تھا. جی تو گائز، کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. سارا کو اتنی جلدی اس کو معاف نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کے ناک رگڑوانی چاہیے تھی. اور میما کا کردار کافی اچھا تھا کہ وہ اینڈ پہ آئی بھی تو ان میں سارے مسئلے مسائل حل کر کے چلے گئی. تو باقی سارا کو خیر اتنی جلدی معاف نہیں لینی چاہیے تھی، لیکن ہیروئن ڈی چھتی معاف نہ کرے ہو ہی نہیں سکتا. تو خیر، آپ کو کیسا لگا یہ ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ کل ملیں گے ود نیو ناول کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.